लैंड क्रूजर का दरवाज़ा खुला और भारी बूटों में मुकीद कदम धमक पैदा करते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके करीब आए थे। वो बमुश्किल शॉल उठाकर खड़ी हुई थी। सामने खड़े शख्स को पहचानने में उसे 1 मिनट से भी कम लगा था। उसका दिल बेतहाशा धड़क उठा था। गाड़ी में बैठो। लाला ने देखा उसके गाल का गड़ा काफ़ी गहरा हुआ था। मैं खुद चली जाऊंगी। तेजी से शॉल अपने गिर लपेटती उसने अपना एतमाद बहाल करना चाहा। गाड़ी में बैठो। लाला। डिम्पल 1 सेकंड में गायब हुआ था। आवाज़ में भी सख्ती दर आई थी। मैंने कहा ना, उसने कहना चाहा। तभी उसने असला बरादर आदमियों को तेजी से अपने दाएं बाएं जगह संभालते देखा। वो साकित रह गई थी। फिक्र मत करो, ये तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। वो फिर मुस्कुरा रहा था। लाला को उसकी मुस्कुराहट जहर लगी। अब खुद बैठोगी या मैं? ज़ुमायनी लहजे में कहता वो लाला को मजीद सुलगा गया। क्योंकि खैर से मैं उनकी तरह शरीफ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर तुम खुद ना बैठी तो मैं हाथ लगा सकता हूँ। वो 2 कदम आगे आया था। लाला तेजी से उसके पहलू से होती फ्रंट सीट पर जा बैठी थी, जिसका दरवाज़ा एक मुलाजिम उसके लिए खोल चुका था। तुम सब टैक्सी लेकर आ जाना फॉर्म, मैं खुद आ जाऊंगा। दरवाज़ा खुद बंद करते हुए उसने अपने आदमी से कहा। उसने सर हिलाते हुए फौरन चाबी उसे पकड़ा दी। वो घूमकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया था। गाड़ी स्टार्ट होते ही लाला चौंकी थी। उन सबको तो बैठने दें। वो पीछे मुड़कर देखते हुए बोली। क्यों? गाड़ी आगे बढ़ाते हुए उसने मासूमियत से पूछा। क्या मतलब क्यों? मैं यूं अकेले आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वो चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी तो उससे नाकामी हुई। मैं किसी का ड्राइवर नहीं हूँ, मुस्कुराते हुए जवाब आया था। लाला को लगा वो उसकी बेबसी पर मुस्कुरा रहा था। उसे गुस्सा आने लगा। हाँ तो यही तो मैं कह रही हूँ, मेरा ड्राइवर बनने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं। वो सख्त लहजे में बोली। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। लकीर सा डिम्पल गहरा हुआ था। लाला का दिल किया अपने लंबे नाखून उसके डिम्पल पर घुसेड़ दे। कुछ भी मतलब? लाला ने पूछा और उसी लम्हे उसने गाड़ी रोक दी। अचानक गाड़ी के टायर जोर से चिरचिराए थे। लाला ने बामुश्किल खुद को संभाला। कुछ भी मतलब? वो पूरे का पूरा उसकी तरफ रुख फेर गया था। लाला की धड़कनें बंद होने लगी थीं। कुछ भी मतलब कुछ भी? उसकी आंखों में कितने रंग थे वो समझ नहीं सकती थी। उसके अल्फाज इस कदर साफ थे कि लाला बखूबी सब मतलब समझ सकती थी, लेकिन उसकी आंखें उसे बेसाख्ता, उससे बेइंतहा खौफ आया। वो सिमट कर बंद खिड़की से जैसे चिमट कर रह गई। ज़िया, दूर हटो प्लीज़। उसे तकते वो ज़ोर से चिल्लाई थी और हैरत अंगेज तौर पर वो फ़ौरन मुस्कुराते हुए सीधा होकर बैठ गया था। गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। लाला तेज़ी से मोबाइल निकाल चुकी थी। बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, सेल ऑफ था। उसका दिल धक से रह गया। वो किसी को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी, ना ही कोई उससे राब्ता कर पा रहा था। सब किस कदर परेशान हो रहे होंगे। और ज़िया न जाने उसे कहाँ लेकर जाने वाला था, क्या करने वाला था। वो इस वक्त को कोसने लगी थी जब वो उससे खौफजदा होकर उसकी गाड़ी में बैठ गई थी। उसकी आंखें भीगने लगी थीं। लाला ने ज़िया को देखा जो च्युइंगम चबाते आगे देख रहा था। ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ में उसकी सफ़ेद रंगत मज़ीद निखर सी गई थी। उसकी शख्सियत में अजीब सा वक़ार था। वो अपनी शख्सियत के बिल्कुल उलट था। शक्ल सूरत से तो शरीफ ही लग रहा था। लाला के दिल को ढारस सी होने लगी थी। अक्सर मकरू चेहरे इन्हीं खूबसूरत चेहरों के पीछे छुपे होते हैं। नई सोच ने फिर से उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे वो उसके हाथ को देखने लगी, जिस पर डार्क ब्राउन कलर का कुंदा हुआ धागा बेहद जच रहा था। क्या करूं मैं? वो बुड़बुड़ाई। नीचे उतरो, मुस्कुराते हुए ज़िया ने जवाब दिया। वो चौंकी। गाड़ी रुक चुकी थी। यहाँ क्यों उतरूं? वो बिदबिदाई। क्यों? यहाँ नहीं उतरोगी तो क्या मेरे साथ मेरे घर चलने का इरादा है? वो उसकी तरफ झुकते हुए शरारत से बोला। लाला ने हैरत से सामने देखा और अगले लम्हे उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में गली का मंजर बेहद वाज़िह था। गली खास तवील थी जो इस वक्त बिल्कुल वीरान थी। गली के बिल्कुल आखिरी सिरे पर ज़रा सा तिरछा बना हुआ गेट उसके घर का था। उतरोगी या गाड़ी स्टार्ट कर दूं? वही दोस्ताना भारी मुस्कुराता लहजा। लेकिन मैंने तो तुम्हें एड्रेस नहीं बताया। वो सामने देखते हुए गुमसुम बोली। तुमने तो मुझे शायद अपना नाम भी नहीं बताया था, उसने मुस्कुराते हुए कहा था और लाला की तरफ देखा जो वाकई घबराई हुई लग रही थी। मुझे तुम्हारे एक एक पल की खबर है लाला। उसकी तरफ झुकते हुए उसने अजीब से लहजे में कहा था। लाला को उसकी आंखों से खौफ आ रहा था। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन ना खुला। जाने ज़रा सा आगे होकर उसके करीब होते हुए उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया था। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। घर का दरवाज़ा खुला था, तभी वो फ़ौरन अंदर गायब हो गई। जाने मुस्कुराते हुए गाड़ी वापस मोड़ ली थी। उसे यकीन था कि आज रात तो उसने लाला के ख्वाबों में जगह बना ली थी। वो सीटी बजाने लगा था, गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा दी थी। तवील गली क्रॉस करके उसने गेट को ज़रा सा धक्का देकर देखा। गेट खुला था। वो तेज़ी से अंदर आ गई
اور اتنی ہی تیزی سے گیٹ دوبارہ بند بھی کر دیا۔ سامنے ہی برآمدے میں فون پر شاہویز کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ٹیوب لائٹ کی تیز روشنی اس کے چہرے پر چھائی پریشانی کی واضح کر رہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ہی جائے نماز پر بیٹھی سبین آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اس کے لیے دعا گو تھی شاید۔ گیٹ کے کھلنے پر دونوں چونکے تھے، پھر لالا نے ان دونوں کو ہی تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ سبین تو قریب آتے ہی اس سے لپٹ گئی تھیں۔ ان کی گرم آغوش میں نہ جانے کیوں اس کے اندر کی تپش مزید بڑھ گئی تھی۔ ضیاء کے خوف پر زرینہ پھپھو کی کڑوی کوسیلی باتیں اور طعنے غالب آنے لگے تھے۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں، وہ بے آواز رونے لگی تھی۔ کہاں تھیں؟ اقرا کے ساتھ تھی نا تم؟ پھر حمزہ کے بغیر وہاں سے کیوں نکلی؟ وہ بھی رات کے وقت مجھے فون کر کے بلایا ہوتا۔ شاہویز نے اس کا بازو دھیرے سے تھام کر اسے ماں سے الگ کیا اور سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ سمجھ گئی تھی حسب عادت زرینہ پھپھو اسے کوئی کہانی سنا چکی تھیں۔ شاہویز بولتا جا رہا تھا اور وہ بت بنی سن رہی تھی۔ اندر کا شور زیادہ تھا، باہر کی آوازیں سنائی ہی نہیں دے رہی تھیں۔ تکی ہوئی آئی ہے شاہویز، ابھی اسے کچھ آرام کرنے دو، نہ جانے کیسے اس وقت گھر آئی ہے۔ زبین نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں امی کہ آخر اس وقت اکیلے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سخت غصے میں تھا اور اس کا غصہ بجا تھا۔ شہر کے حالات جس قدر خراب تھے، مرد بھی زیادہ دیر رات کو گھر سے باہر نہیں رکتے تھے، اور آج اتنی دیر اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ کس قدر خوار ہوتا رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ حمزہ چھوڑنا چاہ رہا تھا لیکن پھپھو نے منع کر دیا۔ اس نے صاف بتایا، لہجہ ابھی بھی بھیگا ہوا تھا۔ زرینہ پھپھو، شاہویز کا تو منہ کھل گیا۔ اف میرے خدا، وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ حمزہ نے بھی کچھ نہیں کہا۔ سبین جیسے گہرے صدمے میں بولی، بغیرت لوگوں کے بچے بھی بغیرت ہوتے ہیں امی، ایک ایک لفظ چبا کر کہتی وہ اپنی اصلی جون میں واپس آئی تھی۔ اچھا چھوڑو تم، اندر جا کر آرام کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ امی ہمیشہ کی طرح زرینہ پھپھو کی بات چھڑتے ہی بات بدل گئی تھیں۔ اسے اندر ہی اندر تعصب گھیرنے لگا، اور اس کی ماں ان کے خلاف دو لفظ کیوں نہیں بولتی تھیں کہ سن کر اس کی بھی روح کچھ شانت ہوتی۔ نہیں، میں اب سوؤں گی، آپ لوگ بھی آرام کریں۔ وہ صاف لہجے میں منع کرتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، شاہویز بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ وہ رکی، آئندہ زرینہ پھپھو کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جہاں بھی دیر ہو جائے مجھے بلا لیا کرو، یوں اکیلے نہ نکل پڑا کرو۔ اوکے۔ اس کے لہجے میں بھائیوں کی دھوس تھی۔ وہ اداسی سے مسکرا دی اور سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ امی آپ بھی جا کر سو جائیں، اس کے جاتے ہی شاہویز نے ماں سے کہا، لیکن اس نے کھانا تو کھایا نہیں، وہ اداس تھیں، پتہ ہے نا آپ کو۔ وہ ماں کو شانوں سے تھامتا ان کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ کتنا چڑ جاتی ہے وہ زرینہ پھپھو کی باتوں سے، ابھی کہاں ہوگی اسے بھوک، لیکن آپ بالکل بے فکر رہیں، بڑی ہو گئی ہے لالا، بھوک لگے گی تو اٹھ کر خود ہی کچن میں کچھ لے لے گی۔ اس کی آواز میں تسلی تھی۔ سبین کو اس کی بات پر یقین کرنا ہی پڑا۔ حویلی کے باغ میں برآمدے میں کچھ دور جلتے الاؤ کے ارد گرد لکڑی کی چوکیوں پر بیٹھے سبھی نفوس خوش خبریوں میں مصروف تھے۔ سب سے زیادہ گل مینا بول رہی تھی، اور اس کی باتوں پر سہراب علی خان کی بھاری قہقہے اور اوزگل کی دھیمی ہنسی کسی جھرنے کی گرنے کی آواز پیدا کر دیتی تھی۔ سرد خاموش ماحول میں چیختی لکڑیوں اور ان سب کی دھیمی دھیمی گفتگو بے حد خوبصورت سما باندھ رہی تھی۔ باجی، اس نے کہا تھا، اس ہفتے مجھے بھی بھائی کے پاس شہر بھیج دیں۔ الاؤ پہ ہاتھ سینکتے گل مینا کو اچانک یاد آیا، کہا تو تھا لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ اپنے وعدے سے مکر جاؤں۔ گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مینا تڑپ اٹھی، وہ کیوں باجی؟ وہ اٹھ کر ان کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی، چہرے پر ایک دم مایوسی لو دینے لگی۔ انہوں نے دایاں بازو اس کے گرد لپیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ اسی لیے کہ تمہارے بعد بھلا میرا کیا ہوگا؟ انہوں نے پیار سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ اوزگل نے رشک سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا کی زندگی میں اگر کوئی انسان اہم تھا تو صرف گل مینا ہی تھی۔ ضیاء اور اس کی حیثیت ثانوی تھی، سیراب کی کائنات کا محور گل مینا تھی۔ ضیاء ان کا واحد سپوت تھا، ان کا وارث، انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، لیکن بہرحال ان کے کچھ اصول انہیں ضیاء سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ لیکن اوزگل نے دیکھا تھا، جہاں بات گل مینا کی آتی تھی وہاں وہ اکثر اصول بھی توڑ دیتے تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے ہی مذاق میں کہا تھا، باجی اپنے اصولوں پر مجھے اور ضیاء کو قربان کر دیں، لیکن مینا، وہ گل مینا پر یہ سارے اصول ہی قربان کر دیں گے۔ اسے یاد تھا اس کی بات پر باجی خوب دل کھول کر ہنسے تھے، اور آخر میں مسکراتے ہوئے گود میں بیٹھی معصوم سی گل مینا کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، ایسا ہو بھی سکتا ہے گل مینا، میں تو میرا دل دھڑکتا ہے۔ باجی، گل مینا کی تیز نروٹھی آواز پر وہ چونکی۔ باجی ابھی مسکرا دیے تھے۔ سرخ اور سفید چہرے پر الاؤ میں جلتی آگ کا آتشی رنگ اسے مزید نکھار بخش رہا تھا۔
ओसगुल को उनकी घनी मूंछों तले शरारत से मुस्कुराते हुए बेहद खूबसूरत लगे थे। अच्छा, मजाक कर रहा था, उन्होंने प्यार से उसे साथ लगाया। तुम दोनों तैयारी कर लो, मैंने ज़िया से कह दिया है, जल्द ही तुम्हारा किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। उन्होंने बिलाखिर खुशखबरी सुना दी। गुलमीना तो उछल पड़ी। सच बाजी? हाँ बा की जान, लेकिन ये तो बताओ, मैं तुम्हारे बगैर तो रह नहीं सकता। तुम मुझसे इतनी दूर कैसे रह लोगी? उन्हें तशवीश हुई। ये 4-5 घंटों की तो मुसाफत है बाजी। फिर बेटियां कहाँ सारी उम्र माँ बाप के घर रहती हैं? उसने शरारत से कहीं पढ़ा फलसफा सुनाया था, लेकिन ओसगुल न जाने क्यों सहम सी गई। उसने यकलक बाजी के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट गायब होते देखी थी। उसे लगा आग का अलाव अभी फैल जाएगा, सब भस्म कर देगा, क्योंकि उसने देखा था उसके बाजी को बेटियों की शादी के नाम पर ही चिढ़ थी। वो उनसे बेहद मोहब्बत करते, उन्हें खुद से जुदा करने का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ये गुलमीना, उसे गुलमीना पर गुस्सा आने लगा। उसे लगा मुस्कुराते बाजी अब खामखा बिगड़ जाएंगे, सारा माहौल दहशतनाक हो जाएगा। मोहब्बत, मुस्कुराहट और ये फिसूं सब एक लम्हे में ख़त्म होने वाला था। अच्छा ठीक है, बाजी की धीमी आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाया था। अलाव की दूसरी तरफ आग के लपकते शोलों में बाजी के सुर्ख पड़ते चेहरे पर अब भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। गहरी मुस्कुराहट सजाए गुलमीना उनसे खुशी से लिपटती जा रही थी। ओसगुल की नज़रें उन दोनों पर जम सी गई थीं। गुलमीना की किस्मत पर उसे रश्क सा आने लगा था। गुलमीना क्या थी उनके लिए? उसने उन दोनों को तकते हुए सोचा, आजमाइश है तो, कह के लगाती। अल्लाह लोग बिल्कुल अचानक ही गुलमीना के करीब आ चिल्लाई थी। वो इस कदर अचानक वहाँ आई थी कि कोई भी उसे आता देख ना सका था, ना कुछ देर तक हरकत कर सका था। पकड़ होगी तेरी, पकड़ होगी, वो अब कहका लगाकर कहती अलाव के करीब आ चुकी थी। इससे पहले कि उनमें से कोई भी कुछ समझता, उसने दोनों हाथों में जलती लकड़ियां उठाई थीं। दोनों लकड़ियों के सिरों पर शोले लपक रहे थे। मोहलत ख़त्म होने लगी है। वो आग सोराब अली खान को दिखाने लगी। उन्होंने बिना खौफजदा हुए खौफ से चिल्लाती गुलमीना को हिफाजत से अपने पीछे किया और धीरे धीरे से अल्लाह लोग के करीब आने लगे थे। यही हरकत अल्लाह लोग के पीछे खड़ी ओसगुल ने भी की थी। धीरे धीरे वो भी अल्लाह लोग के करीब आने लगी थी। तेरी मोहलत ख़त्म, तेरी मोहलत ख़त्म, वो चिल्ला रही थी। खाली हाथ रह जाएगा तू, पकड़ बहुत सख्त है तेरी, तेरी पकड़ होगी, वो भड़कती लकड़ी उनकी तरफ बढ़ाते हुए दीवानावार कहती, और वो झटके से पीछे होकर अपना चेहरा जलने से भी बचाते और इस कदर तेजी से मजीद आगे भी हो जाते। फिर इससे पहले कि सोराब अली खान उन तक पहुंचते, ओसगुल ने उन्हें जा लिया था और झटके से उनके हाथ से लकड़ियां लेकर अलाव की तरफ उछाल दी थीं। अल्लाह लोग बेफट सी गई थीं। मजीद चिल्लाने लगी। ओसगुल ने उनका कमज़ोर वजूद बाहों में समेट लिया था। बीबी जान ने, वो उनको बच्चों की तरह पुचकारने लगी थीं। आग भड़क रही है बच्ची, मैंने खुद देखा, आग भड़क रही है। तंदूर गर्म करने के लिए तंदूर गर्म कर लिए गए हैं, वो तेज तेज लहजे में ओसगुल को बताने लगी। पकड़ हो गई है, पकड़ हो गई है। वो अब से सख्ती बड़बड़ाती अल्लाह लोग के वजूद को थामे अंदर की तरफ जा रही थीं। डरी सहमी गुलमीना सोराब अली खान के मजबूत वजूद से लिपट चुकी थी और वो वहीं खड़े जब से मुठियां भींच रहे थे। अल्लाह लोग की चीखती आवाज़ अब भी सारी हवेली का सन्नाटा चीरे हुए थी। न जाने क्यों अलाव की आग मजीद भड़कने लगी थी। लगता है जिंदा कब्रों में एक और इजाफा होने का वक्त आ गया है, उन्होंने नखवत से सोचा था। उसने अपने आप को बिस्तर के बजाय लग तक सहरा में तपती रेत पर पड़ा पाया था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा था और फिर इतनी ही तेजी से उठ खड़ा हो गया। उसने अपनी घबराई हुई निगाह चारों तरफ दौड़ाई थी। उसके चारों तरफ रेत का ना खत्म होने वाला सहरा था। तेज सख्त चमकदार धूप में चमकती रेत को देखते ही उसकी नजरें भी जलने लगी थीं। ये मैं कहाँ आ गया? वो शेषदर सा रह गया था। और अब मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे? वो मजीद परेशान हुआ और फिर चंद लम्हे यूं ही मायूस खड़ा इर्द गिर्द देखता रहा। वो चलने लगा था। उसे यकीन था कि गर्म रेत पर चलने के बाद उसके पैरों में छाले निकल आएंगे, क्योंकि उसके पैर नंगे थे। अब ये भी मालूम था कि कुछ देर बाद सख्त धूप और गर्म हवा उसे झुलसा देने वाली थी। इस प्यास से वो मर जाता, क्योंकि फ़िलहाल उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि इन सख्त तरीन अवामिल का मुकाबला किया जा सकता। और समंदर जैसे वसी सहरा में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि जो उसके लिए मददगार साबित होता। उसे अपने लिए बेहद बेबसी महसूस हो रही थी। उसने कुछ देर लंबी सांसें लीं और फिर एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। पूरे 15 मिनट पागलों की तरह दौड़ते हुए वो अचानक ठिठक कर रुका था। उसे अचानक ही एहसास हुआ कि इस कदर तेज़ धूप में और गर्म रेत पर चलने के बावजूद उसे तपिश महसूस नहीं हो रही थी। ये सिर्फ उसका ख्याल था। सर पर आग बरसाते सूरज को देखकर उसे पहला एहसास यही हुआ था कि रेत गर्म होगी और हवा झुलसा देने वाली लू की तरह।
اور प्यास की शिद्दत से वो एड़ियाँ रगड़ता रगड़ता जान दे देगा। लेकिन अब उसे एहसास हुआ था, इस कदर शदीद गर्मी में भी रेत नरम और ठंडी थी, और हवा भी इतनी गर्म नहीं थी कि उसकी तपिश उसे जलाकर राख कर देती। वो सही मानों में हैरान रह गया था। माजरा था तो क्या था, उसकी समझ से बिल्कुल बालातर था। गर्म ना सही, फिर भी वो इस लगदग सहरा में ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकता था। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता दोबारा चलने लगा था। उसने काफ़ी फासला तय कर लिया था, लेकिन अब भी उस रेत के समंदर की हद नज़र ना आ सकी थी। तभी उसने कुछ शोर सा सुना था। वो कुछ देर सिम का अंदाज़ा लगाने के बाद बेतहाशा उस सिम दौड़ा था। कुछ दूर दौड़ने के बाद ही आवाज़ें वाज़ह हो गई थीं। वो किसी के चिल्लाने की आवाज़ थी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। वो और तेज़ी से भागने लगा। रेत के समंदर में कोई नुक्ता सा उभरा था। उसने भागने की रफ्तार बढ़ा दी। नुक्ता बड़ा होने लगा था। ये सुर्ख ईंटों से बना हुआ कुआं था और आवाज़ें कुएं के अंदर से आ रही थीं। वो तेज़ी से कुएं के करीब आया था। उसने काफ़ी ऊंची मुंडेर से नीचे झांका था। झूलते डोल को मजबूती से थामे कोई लड़का मदद के लिए मुसलसल पुकार रहा था। वो काफ़ी गहराई में था और उसका मुकम्मल चेहरा भी नहीं दिख रहा था। सुनो, उसने हाथों का प्याला बनाकर जोर से पुकारा था। कुएं की दीवारों से सटकराती उसकी आवाज़ की गूंज बेहद शदीद थी। वो लड़का ऊपर की तरफ देखे गया। डरो मत, तुम कस के रस्सी थामे रखो, उसने लड़के को हौसला दिलाते हुए कहा। मैं अभी तुम्हें ऊपर खींच लूंगा, उसने मजीद जोर से चिल्लाते हुए उस बच्चे को तसल्ली दी और तेजी से धूल से बंधी रस्सी को ऊपर खींचने लगा। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगा। उसका सुर्ख और सफ़ेद खूबसूरत चेहरा अब वाज़े नज़र आने लगा था। बेहद खूबसूरत आंखें अपनी मसीहा पर जमी थीं। उसकी आंखों में चमकती उम्मीद वाज़ह देख सकता था। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। डोल काफ़ी ऊपर आ गया था और ऐन उसी वक्त डोल झटका खाकर ज़रा सा नीचे खिसका था। बच्चे के मुंह से ज़ोरदार चीख निकली थी। बरियाल ने देखा, डोल के बिल्कुल करीब बंधी रस्सी पुरानी होने के बायस गल सी गई थी। तभी वो शायद उस सेहतमंद बच्चे का वजन बर्दाश्त ना कर सकी। जगह जगह से उधड़ने लगी थी। डरो मत, मैं अभी तुम्हें निकाल लूंगा। अपनी परेशानी पर काबू पाते हुए उसने बच्चे को तसल्ली दी और मजीद तेजी से रस्सी खींचने लगा। जिस कदर बच्चा ऊपर आ रहा था, उसी कदर बरियाल का जोश बढ़ता जा रहा था। और फिर अचानक धक्का सा लगा था। एकदम से उसके हाथ में कोई चीज़ आई थी। बारियाल ने घबराकर पहले रस्सी को, फिर तेजी से आगे बढ़कर नीचे कुएं में गहराई में गिरते डोल को देखा। लड़का खौफजदा फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। वो लम्हा ब लम्हा उससे दूर जा रहा था और फिर वो किसी नुक्ते की तरह अंधेरे में गुम होने लगा। भाई, बच्चे की रूह फरसा पुकार पर घबराकर उठ बैठा। लाइट नहीं थी शायद, इसी वजह से कमरे में खूब अंधेरा था। पसीने में शराबूर बरियाल ने तेज तेज सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। उसके दिल की धड़कन कमज़ोर सी होने लगी थी। उसने जल्दी से तकिए के नीचे रखा मोबाइल उठाया और फ्लैश जलाकर साइड टेबल पर पड़ी नन्ही सी बोतल उठा ली। दवा लेने के बाद कुछ देर वो यूं ही बैठा सोचा रहा। ये नहीं था कि वो कोई नफसियाती मरीज या डिप्रेशन का शिकार था, लेकिन न जाने क्यों पिछले 10 साल से इस तरह के ख्वाब आकर उसे परेशान करते रहते थे। दीदी ने काफ़ी दम दौग भी करवाई थी, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, लेकिन सब बेसूद। कभी हफ्तों तो कभी महीनों बाद आने वाला ये ख्वाब जब आता तो न जाने कितने ही दिन बरियाल बेचैन रहता था। याददाश्त में रह जाने वाली चंद कड़ियों से नई कड़ियाँ मिलाता, उसका खोज लगाने की कोशिश करता, मगर नाकाम ही रहता। डॉक्टर्स के मुताबिक इन ख्वाबों का ताल्लुक उसके माजी से था, कोई ऐसा वाक़या जो वो भूल नहीं पा रहा था। वो खुद किसी हादसे का शिकार हुआ होगा और ये खौफ उसके दिल में बैठ गया होगा। लेकिन बरियाल खूब जानता था कि नज़र आने वाला बच्चा वो खुद तो हरगिज़ नहीं था। वो तो हमेशा उसे बचाना चाहता था। हादसा उसके साथ तो नहीं, किसी और के साथ होता है। वो कौन है, क्यों उसे मदद के लिए पुकारता है? बरियाल को लगता था उस ख्वाब का ताल्लुक उसके मुस्तकबिल से था। जल्द या बदेर कहीं न कहीं वो लड़का किसी न किसी सूरत उसे टकराने वाला था। उसे बस थोड़ा सा होशियार रहना था। उसने दोनों हथेलियों की मदद से चेहरे से पसीना साफ किया और उठकर आईने के सामने आ ठहरा, क्योंकि हकीकत में मैं उसे गिरने नहीं दूंगा। वो जो कोई भी है, मैं उसे ज़रूर बचा लूँगा। उसने आईने में अपनी नज़रों में देखते हुए अहद किया था। उस रात वो सो ना सकी थी, सारी रात जागते गुजरी थी। वजह ज़िया के साथ साथ इकरा भी थी। ज़िया का अपनी तरफ इल्तफ़ात महसूस करके वो इस कदर खौफज़दा ना हुई थी जिस कदर इकरा को उस लड़के के साथ देख कर। इकरा उसी साल कॉलेज आई थी, कम उम्र थी और नासमझ भी, लेकिन वो लड़का उसे शाहवेज़ का हम उम्र लगा था। शक्ल से संजीदा मालूम होने के बावजूद वो लड़का उसे अच्छा नहीं लगा था, आवारा टाइप ही लगा था। सारी रात उसे रह रहकर फुप्पो के ताने भी याद आते रहे थे। दिल चाहता था वो इस मामले को ऐसे ही छोड़ दे, बेपरवाह हो जाए, जिस तरह उसने सारी उम्र माँ के किरदार के ताने सुने हैं।
वैसे ही पप्पो के नसीब में भी वो लिखे जाएं, लेकिन ये एक हकीकत थी, वो ऐसी नहीं थी। वो चाहकर भी ऐसी ना बन सकती थी, ना ही ऐसा कोई मनफी कदम उठाने का सोच सकती थी। उसे बहरहाल कुछ करना था, या पर क्या करना था, ये वो समझ नहीं पा रही थी। सारी रात सोचने के बाद आखिर वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि उसे जल्द अज जल्द हमजा को इस बारे में होशियार करना था। वो उन दोनों को एक साथ देख चुकी थी और उसे अच्छी तरह अंदाज़ा भी हो रहा था कि उन दोनों को ही ये बात ना सिर्फ खटक रही, बल्कि वो इस मामले को डिस्कस करने के लिए जल्द अज जल्द दोबारा मिलने की कोशिश भी करेंगे। और ये मुमकिन था कि वो लड़का इकरा के डर का फ़ायदा उठाकर उसे किसी इंतहाई कदम के लिए भी उकसा सकता था, और अगर इकरा किसी ऐसे कदम के लिए राज़ी हो जाती तो मामला हाथ से निकलते देर नहीं लगती थी। और लाला हरगिज़ नहीं चाहती थी कि इकरा जैसी मासूम लड़की सिर्फ माँ के कर्मों का फल सारी ज़िंदगी ताने बर्दाश्त करके गुजार देती। लेकिन लाला ये भी नहीं जानती थी कि कुछ बातें तो बस ऊपर से ही तय कर दी जाती हैं और जो सिर्फ हमारे अमाल की खेती होती हैं। सारी रात की बेसकूनी से सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो यूनिवर्सिटी भी ना जा सकी थी। दवा लेकर आराम करने लेटी तो दोपहर में अम्मी के जगाने पर ही आँख खुली थी। अम्मी ने उसे निम्रा के आने का पता कर फ्रेश होने का कहा तो वो हैरान सी रह गई। बैठक में आई तो निम्रा को अपना मुंतजिर पाया। एक दिन नहीं आई तो तुम मेरे घर तक पहुंच गई, दोस्ताना लहजे में कहते हुए उसने निम्रा को चिढ़ाया। वो मुंह बनाकर मुस्कुरा दी। देख लो, तुम्हारे बगैर चैन नहीं मिलता। उसके लहजे में भी खलूस था। वो थी भी ऐसी खालिद जज्बों से गुंदी नरम मिजाज से लड़की, और कोई भी बहुत बेचैन था। शुक्र करो वो नहीं आया। निम्रा की अचानक मजाक में कही गई बात पर उसके चेहरे का रंग उड़ा था। ज़िया अली खान का सरापा जैसे नज़रों में घूमा था। लाला। निम्रा ने उसे यूं गुमसुम देखा तो बोल उठी। हाँ, वो बुरी तरह चौंकी। क्या हुआ लाला, तुम ठीक तो हो ना? निम्रा परेशान हो गई। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, लाला उदासी से मुस्कुराई। अच्छा सुनो, ब्रेकिंग न्यूज़ देने आई हूँ तुम्हें, निम्रा उसे मुतवज्जा करते हुए बोली। नेक्स्ट मंथ हम टूर पर जा रहे हैं, आज मैम तबस्सुम ने बताया। तुम भी चलोगी ना? किस तरह का टूर? तफरीक का जानकर हमेशा की तरह लाला का मुंह बन गया। निम्रा का चेहरा बुझ सा गया। मरी जाएंगे। कुछ और तफरीही मकामात पर भी। यूनिवर्सिटी टूर है यार, मैम तबस्सुम भी हमारे साथ ही जाएंगी। अब तुम फटाना डाल देना, उसने लाला को वार्न किया। जाओ तुम लोग मज़े करो, लाला मुस्कुराई। क्या मतलब? निम्रा समझ गई थी उसका जवाब, फिर भी सुनना चाहती थी। तुम जानती हो मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती, उसने सादा लहजे में मना कर दिया। उसी वक्त सबीन चाय के साथ लवामात लिए अंदर आई। आंटी समझाए ना, इसे इतनी मुश्किल से तो मरी जाने का मौका मिल रहा है, अब ये साथ नहीं होगी तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? निम्रा ने सबीन आंटी से मदद लेना चाही। वो नासमझी से लाला को देखने लगी। अम्मी, यूनिवर्सिटी टूर पर जा रहे हैं सब दोस्त, बस ये निम्रा की बच्ची चाहती है कि मैं भी चलूं, लेकिन आप तो जानती हैं ना। तो इसमें क्या मसला है लाला? उन्होंने उसकी बात काटते हुए कहा। लाला हैरानी से माँ को देखने लगी। वो सबीन जो घर से उसके निकलने यूनिवर्सिटी जाने तक के खिलाफ रहती थी, शहर से बाहर जाने के लिए इस कदर आसानी से मान गई थी। अच्छा है ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगी। यहाँ तो तुम सारा दिन पढ़ाई और इधर उधर की फजूल बातों और टेंशन में ही खुद को हलकान रखती हो। कुछ देर इस सब से दूर पुरफ़िज़ा मकाम पर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। लेकिन अम्मी, वो हैरानी से पूछने लगी, आपको मेरी फ़िक्र नहीं रहेगी? निम्रा है ना तुम्हारे साथ, जिसकी इतनी अच्छी बहन जैसी दोस्त हो, उसकी भला क्या फ़िक्र करनी? ये हुई ना मेरी आंटी वाली बात। निम्रा चिल्लाते हुए उनसे लिपट गई। सबीन मोहब्बत से मुस्कुरा दी। लाला की नज़रों में अलबत्ता सोच के साए गहरे थे। कोई था जो उनकी सोचों पर सवार था। बाजी, आपने बुलाया? स्टडी रूम का जहाजी साइज दरवाज़ा धकेलती वो वहीं रुकते हुए बोली। तो अपनी मखसूस चेयर पर बैठे बाजी ने किताब से नज़रें हटाकर उसे देखा। ये कमरा इस हवेली का सबसे बड़ा कमरा था। मुलाजमों से सुना था कि यह कमरा सोहराब अली खान के बड़े भाई ने बहुत मोहब्बत से बनवाया था। 3 कमरों की दरमियानी दीवार हटाकर तीनों कमरों की छतों को जगह जगह खूबसूरत और मुनकश सतूनों का सहारा देकर उसे एक वसी और इस हॉल की शक्ल दी गई थी। इस कमरे की बर दीवार पर, फर्श पर, छत तक बहुत खूबसूरत और नफीस तर्ज के ब्लैक शेल्फ बनवाए गए थे, जिनके साथ हर कोने में ऊपरी हिस्से तक रसाई के लिए मुनकश लकड़ियों की सीढ़ी भी रखी गई थी। ओजगुल को ये कमरा हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करता था। उसने सुना था उसके ताया को किताबों से इश्क था, और इस इश्क की गवाही ये कमरा खुद था। न जाने कैसे ये जुनून ओजगुल में मुंतकिल हुआ था। उसे भी किताबों से इश्क था, हालांकि वो सिर्फ मिडिल पास थी, लेकिन किताबों के जुनून में उसका इल्म हायल नहीं हो सका था। कभी कभी उसका दिल करता वो फरागत से
اس کمرے کے خوابیدہ ماحول میں بیٹھ کر سارا دن کتابیں پڑھتے ہوئے گزارے، لیکن یہ کمرہ صرف باجی کے زیر استعمال تھا اور یہاں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ گلمینا آ سکتی تھی لیکن اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ کتابوں کو دیکھ کر تو وہ یوں بھاگا کرتی جیسے کوئی بدرو دیکھ لی ہو۔ سو اوزگل کا یہ جنون ایک خواب ہی رہا تھا۔ اب بھی اسے باجی نے یہاں بلایا تھا لیکن وہ دروازے پر ہی رک گئی تھی، آگے نہ جا سکی۔ آ جاؤ بچے، باجی نے اس کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے آواز دی تو وہ دھیرے دھیرے اس کمرے کا فضو اپنے اندر اتارتی ان کے قریب آ گئی۔ میں نے گلمینا کا ایڈمیشن کروا دیا ہے، کل ضیاء آئے گا، تم لوگ اس کے ساتھ جاؤ گے، باجی نے کتاب میز پر رکھتے ہوئے اسے بتایا۔ ہم لوگ؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، تم بھی گلمینا کے ساتھ جاؤ گی؟ وہ ابھی اتنی سمجھدار نہیں کہ اکیلے رہ سکے، جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی تم اس کے ساتھ ہی رہو گی، اور اس طرح مجھے اس کی فکر بھی نہیں رہے گی۔ ملازموں کا کیا بھروسہ، کس چیز کا خیال رکھتے ہیں اور کس چیز کا نہیں، انہوں نے اوزگل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم میری سمجھدار بیٹی ہو، تم وہاں ان دونوں کے پاس ہوگی تو میں بے فکر رہوں گا۔ ان کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ اوزگل کا دل بے پایاں خوشی سے بھر گیا۔ آپ بے فکر رہیں باجی، اس کے چہرے سے سچی خوشی جھلکنے لگی تھی۔ اب تم لوگ پیکنگ کر لو تاکہ میں پریشان نہ ہوں۔ ضیاء کو تو تم جانتی ہو نا، آدھی طوفان کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ضیاء کا نام لیتے ہی ان کے لہجے میں مٹھاس گھلنے لگی تھی۔ جی باجی، مہذب لہجے میں کہتی وہ باہر نکل گئی۔ مری کی خوبصورت وادی میں داخل ہوتے ہی کنمن سی بارش نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ہر طرف بکھری ہوئی روئی کے گالوں جیسی شفاف برف ان سب کی آنکھوں میں روشنی بھر گئی تھی۔ سبھی نفوس بے حد خوش تھے۔ چیڑ، پائن، شاہ بلوط کے اونچے اونچے درخت شام کے سائے کو پھیلنے میں مزید مدد دے رہے تھے۔ بس میں سوار لڑکے لڑکیاں کھڑکیوں کے پردے ہٹائے قدرت کے صناعی کو دیکھنے اور سراہنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ لالا کی نظریں بھی بارش کے قطروں سے دھندتے شیشوں پر جمی تھی۔ اس کی سائڈ پر ڈھلوان میں لگے درخت اور گہری کھائی تھی اور ان درختوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ ڈھلوان میں لگے درخت اور نیچے کھائی میں جا بجا موجود رہائشی مکان اور پتھروں سے بنی مسجد سب اسے ورطۂ حیرت میں ڈال رہے تھے۔ بارش کے قطروں نے جب منظر دھندلانے شروع کیے تو اس نے سردی کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے شیشہ ہٹا دیا تھا۔ بارش کی چھینٹیں اندر آ رہی تھیں اور اس کے کندھے سے لگی کھڑکی کے پار نمرا اور اس کا چہرہ بھگو گئی تھیں۔ نمرا جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور لالا پیچھے ہونے کی بجائے مزید آگے، یوں کہ تازہ ٹھنڈی ہوا اور پھوار اس کا چہرہ چھونے لگی۔ سفید کامدار چادر سر سے ڈھلک سی گئی تھی تو جیسے اس کے ریشمی بالوں کو نوید ملی تھی۔ کالی سیاہ لٹیں اس آزاد ہوتے ہی اس کے خوبصورت چہرے پر ڈور سٹیپ پر ٹھہرے ضیاء کی نگاہ سب سے ہوتی اس پری پیکر پر آ ٹھہری تھی اور پھر گویا واپس پلٹنا ہی بھول گئی۔ اس کو چار سو چاندنی بکھرتی محسوس ہوئی، سونا سا چمکتا محسوس ہوا۔ لمبی کالی پلکیں گرائے چہرہ کھڑکی سے قریب کیے وہ نہ جانے کون سا سر اپنے اندر اتار رہی تھی۔ لالا، شیشہ بند کر دو یار، سردی ہے، بیمار پڑ جاؤ گی، زہرا نے دور سے اسے پکارا تھا۔ ضیاء نے گنی پلکوں کو یک بارگی اٹھتے دیکھا تھا۔ ہائے، محسوس تو کرو، مجھے مری ویلکم کہہ رہا ہے، مسکراتے ہوئے اس نے غرور سے کہا تو سب لڑکیوں نے مل کر اوئے ہوئے کا نعرہ لگایا تھا۔ لالا اور نمرا شرارت سے ہنس دی، دو خوبصورت رنگ بدلتی سی جھلک دیتی آنکھیں بھی مسکرا پڑیں، اور پھر اچانک ہی ضیاء نے آگے بڑھ کر چلتی بس کا دروازہ کھول دیا۔ اوئے، پائیدان پر بیٹھے بیچارے لڑکے جو سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے قربان ہوئے تھے تڑپ کے اٹھے، سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ یہ کیا ضیاء؟ سامنے بیٹھی میم تبسم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میم دیکھیں تو، مری کسی کو ویلکم کر رہا ہے۔ گہری مسکراتی نظروں سے اس نے لالا کو تکتے ہوئے کہا۔ واؤ، سب نے تعریفی انداز میں کہتے ہوئے ہلکی ہلکی تالی بجانا شروع کر دی۔ لالا نے بس ایک نظر ضیاء علی خان کو دیکھا تھا اور اپنی سائٹ کا شیشہ بند کر دیا۔ باقی سب البتہ اب ضیاء کی تقلید میں کھلے شیشوں سے موسم انجوائے کر رہے تھے۔ گاڑی میں کچھ بے سروں نے تال بھی چھیڑ دیے تھے۔ باری دیدے کی پکار پر اس نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ماں جب بھی اس کے قریب ہوتی وہ یوں ہی سارے کام سمیٹ لیتا۔ دیدے اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ تمہارا کام کافی بڑھ گیا ہے، انہوں نے محبت پاش نظروں سے اس کے وجود کو حصار میں لیا تھا۔ کچھ دنوں کی بات ہے دیدے، سائٹ کا کام ختم ہوتے ہی فارغ ہو جاؤں گا، ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ ادب سے بولا تھا۔ اصل میں سوچ رہی تھی کہ دیدے بولتے بولتے رک سی گئیں۔ کیا ہوا دیدے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ تمہیں امن کیسی لگتی ہے؟ ان کی اگلی بات پر وہ حیران ہوا تھا۔ یہ اچانک امن میم کیسے یاد آ گئیں آپ کو؟ وہ حیرانی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہر وقت تو پرچھائی کی طرح تمہارے ساتھ رہتی ہے، اس میں یاد آنے والی کون سی بات ہے؟ دیدے برا منا گئیں۔ اف، وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آپ کچھ الٹا سوچ رہی ہیں نا دیدے؟
وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تو کیا غلط سوچ رہی ہوں؟ دیدے نے الٹا اسے سوال کیا۔ بالکل غلط، وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن کیوں؟ دیدے بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اتنی پیاری تو ہے، پھر دیوانوں کی طرح تمہارے ارد گرد چکر لگاتی رہتی ہے۔ بات کے آخر میں وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ بہرحال نے خفا نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف اور صرف میرے کام کی وجہ سے ہے دیدے، ایسی کوئی بات نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ وہ صاف مکر گیا۔ مجھے بچہ مت سمجھو باری، انہوں نے دھونس جمائی۔ آپ بھی تو مجھے غلط سمجھ رہی ہیں دیدے۔ اگر ان کو مجھ میں کوئی انٹرسٹ ہے تو یہ یک طرفہ ہے، ٹھوس لہجے میں کہتا وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ دیدے کی آنکھوں میں الجھن سی جاگی۔ ان کا بیٹا کبھی جھوٹ بولتا تھا، نہ کچھ ان سے چھپاتا تھا۔ لیکن وہ تو، انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ دیدے، اس نے ماں کے کندھے کو تھام لیا۔ میرے کچھ خواب ہیں، پورے ہو جائیں تو ضرور سوچوں گا اس بارے میں، لیکن فی الحال صرف کام، مضبوط لہجے میں کہتا۔ وہ ان کے شکوک بالکل مٹا گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں چھائی مایوسی خود بہرحال کو بھی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن حقیقت بھی تھی۔ سو وہ فی الحال ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جس ہوٹل میں ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا نسبتاً ویران جگہ پر تھا۔ ہوٹل کی عمارت آگے کی طرف، جبکہ کار پارکنگ اور لان پچھلی سائڈ پر رکھے گئے تھے، جہاں چاروں طرف لکڑی کے خوبصورت دیوار بنا کر رکھائی سے آگے تک کا ایریا کور کیا گیا تھا۔ اس طرف کا نظارہ بہت دلکش تھا۔ ساری وادی نظر آتی تھی، دور شفاف سڑکوں پر چلتی ٹریفک، ڈھلوانی برفیلے پہاڑ اور برف سے ڈھکے اونچے درخت جو سر شام ہی دل لبھا رہے تھے، رات ہوتے ہی کسی آسیب کی طرح لگنے لگتے تھے۔ نمرا کے ابو نے نمرا اور لالا کے لیے علیحدہ کمرے کا انتظام کروا دیا تھا، باقی لڑکیوں نے میم تبسم کے ساتھ ہال کمرے کو چنا تھا۔ نمرا کا دل بھی وہیں انجوائے کرنے کا تھا، لیکن اسے چونکہ لالا کی طبیعت کا اندازہ تھا، تبھی اس نے باپ سے کہہ کر علیحدہ روم کا بندوبست کیا تھا، تاکہ لالا وہاں صحیح معنوں میں انجوائے کر سکے۔ جس وقت وہ ہوٹل پہنچے رات ہو چکی تھی۔ سامان رکھ کر وہ دونوں باہر پچھلی طرف آ گئی تھیں۔ اس طرف کونے میں ایک چھوٹا سا کیفے بھی کھلا تھا۔ نمرا فوراً اس کی طرف چلی گئی۔ لالا دھیرے دھیرے چلتی لکڑی کی اس چھوٹی سی دیوار کے قریب آ گئی۔ بارش کب کی رک چکی تھی، لیکن ہوا میں نمی بدستور تھی۔ چاروں طرف اترنے والی قہر نے ہر منظر نگلنا شروع کر دیا تھا۔ پھر بھی دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس اور عمارتوں پر لگے بلب کبھی جھلملا جاتے تو بے حد اچھا لگتا۔ وہ اس گرل کے بالکل قریب آ گئی اور نیچے کھائی میں دیکھنے لگی، جہاں پاتال کے اندھیرے چھائے تھے۔ کتنے ہنستے مسکراتے لوگوں کو نگل گئی ہوگی یہ کھائی، اس نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ کاش یہ مجھے بھی نگل لے، ایک روتا بسورتا انسان کہ جس کی نہ کسی کو ضرورت ہے اور نہ جس کا کسی کو۔ اس کی آنکھیں جلنے لگیں، لیکن اندھیرے میں دیکھنے کے قابل نہ ہوئیں۔ منفی سوچوں نے ایک بار پھر اس کے دماغ کو اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ لالا، کافی! نمرا نے اسے کافی کا مگ تھماتے ہوئے پکارا، جو اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ اتنی تاریک کھائی میں دیکھتے ہوئے تمہیں خوف نہیں آتا؟ نمرا نے گہری کھائی پر ایک نظر ڈالتے ہی جھرجھری سی لی۔ بد کردار ماؤں کی بیٹیوں کو شاید کسی چیز سے خوف نہیں آتا، موت سے بھی نہیں۔ اس کی بات پر نمرا چند لمحے ساکت رہ گئی تھی۔ اتنی گھٹیا بات تم اس قدر آسانی سے کیسے کہہ سکتی ہو لالا؟ اس کے لہجے میں تعصب سا سمٹ آیا تھا۔ ان کے ماضی کے متعلق تم جانتی بھی کیا ہو؟ اور پھر یہ بھی تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو یار؟ ہیں تو تمہاری ماں ہی۔ اسے واقعی لالا کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ لوگوں کی زبانی روز سن لیتی ہوں، ان کے ماضی کے متعلق قصے، جتنے نشستر روز میری روح سہتی ہے وہ کافی ہیں میری ماں کا کردار جاننے کے لیے۔ اس کے لہجے کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے لالا، لوگوں کا تو کام ہی باتیں کرنا ہے، اور پھر سبینہ آنٹی کتنی نائس ہیں، یقین کرو انہیں دیکھ کر تو دل میں احترام خود بخود ابھرتا ہے۔ نمرا اسے سمجھانے لگی۔ احترام؟ لالا کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ مچلی۔ تم پہلی لڑکی ہو دادوں کے بعد جس کے منہ سے امی کے لیے یہ لفظ سن رہی ہوں، ورنہ گھر سے بھاگی ہوئی عورت کا اس دنیا میں کیا مقام ہے تم سے بھی اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم بہت نیگیٹو سوچتی ہو لالا، نمرا کافی کا سپ لیتے ہوئے دور جلتی بجھتی لائٹس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے خیال میں تمہیں کچھ سپیس رکھنی چاہیے دل، اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ کاش تم میری جگہ ہوتی نمرا، تب تم بھی سمجھ پاتی۔ وہ بھی کافی پینے لگی، اندر اپنی کڑواہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ شاید، نمرا نے مختصر جواب دیا۔ وہ اس بحث کو اب ختم کر دینا چاہتی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہٹا کر اس نے ایک نظر باہر دیکھا۔ کھڑکی کے شیشے ابھی تک بارش کے قطروں سے نم تھے، تبھی باہر کے منظر دھندلا رہے تھے۔ مری کی پہاڑیوں پر اترنے والی شب سرد تاریک بھی تھی، لیکن ہوٹل کی پچھلی طرف والا لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مری مجھے ویلکم کر رہا ہے۔ مسکراتی آواز پر اس نے بے خود سا ہو کر کھڑکی کھول دی۔ سرد ہوا کے جھونکے اسے چھونے لگے اور انوکھی سی خوشی اس کی روح تک کو سرشار کر گئی۔ اس نے کوٹ کے کالر اوپر کیے اور نیچے دیکھنے لگا۔
लॉन रात के इस पहर सर्दी के बावजूद लोगों से भरा हुआ था। सिर्फ जिस तरफ खाई थी उस तरफ थोड़ा सा एरिया वीरान था, उस तरफ था भी निस्बतन अंधेरा। ज़िया कुछ देर वहीं देखता रहा। बिला इरादा ही यूं देखते रहने से अचानक ही किसी का अक्स वाज़ेह हुआ। ग्रिल के बिल्कुल करीब ही दो साए थे जो इतनी देर तक देखते रहने के बाइस आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रहे थे। वो दो लड़कियां थीं जो इस वीरान कित्ते पर खड़ी शायद इस खाई के अंधेरे से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थीं। सफ़ेद लंबी शॉल से वो फ़ौरन लाला को पहचान गया था। चंद सेकंड लगे थे उसे सोचने में। वो खिड़की बंद करने लगा था कि साइड टेबल पर धड़ा मोबाइल बजने लगा। उसने खूब से स्क्रीन देखी। बाजी बाजी का नाम ब्लिंक कर रहा था। लंबी सांस लेते हुए उसने खुद को कंपोज किया और कॉल पिक करते हुए दोबारा खुली खिड़की में आ ठहरा। हाल सुना बेटे? बाजी की मुस्कुराती हुई आवाज़ उभरी। न जाने क्यों वो मुस्कुरा न सका। उसकी नज़रें अब भी दूर खड़ी लाला पर जमी थीं। ठीक हूँ बाजी, मुख्तसर जवाब दिया। तो फिर क्या प्रोग्राम है? कल आ रहे हो ना? बाजी ने पूछा। वो मजीद खिड़की के करीब हो गया। नहीं बाजी, उसने कुछ देर की खामोशी के बाद जवाब दिया। क्यों, खैरियत तो है ना? बाजी परेशान हो गए। मैं कोई दोस्तों के साथ मरी आया हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें बाजी, मैं इब्राहिम को कह दूँगा, वो वहीं है, मेरी गाड़ी लेकर पहुँच जाएगा। उसने उन्हें इत्मीनान दिलाया। क्यों, तुम अपनी गाड़ी में नहीं गए वहाँ? दौड़ा खान है तुम्हारे साथ? मुतमईन होने की बजाय वो मजीद परेशान हो गए। बाजी, यूनिवर्सिटी टूर पर आया हूँ, अब सबको तो साथ नहीं ला सकता था ना। वो बेजार सा होने लगा। ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा। वो खफा हुए। इस बार ज़िया खामोश रहा। खैर तुम इब्राहिम को कह दो कल आ जाए बच्चियों को लेने। जी बाजी। और एक बात याद रखना ज़िया, तुम मेरी बेआराम रातों और बेचैन नींदों के गवाह हो। मेरी हर तड़प हर तकलीफ़ का कर्ज वसूल करना है तुम्हें, वो भी सूद समेत। मुझे नाकामी नहीं चाहिए। उनकी तरफ लहजे पर ज़िया की आंखें जलने लगी थीं। बेफिक्र रहें बाजी, आपकी तकलीफ़, आपकी शर्मिंदगी मैं भूल नहीं सकता। एक एक पाई वसूल करूँगा, सूद समेत ही। उसकी आंखों में अजीब सी चमक जागी। फ़ोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। ज़िया ने सामने देखा, लाला वहाँ नहीं थी। उसने गुस्से से दीवार को लात रसीद की थी। भारी रुको। वो ऑफिस से निकलता लिफ्ट में सवार होने लगा था कि अमन की तेज़ पुकार पर रुककर मुड़कर देखने लगा। वो उसके पास से गुजरती लिफ्ट के अंदर चली गई। वो यूं ही खड़ा उसे देखता रहा। आ जाओ ना, उसने कहा। फिर उसके अंदर आते ही उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन पुश कर दिया था। आज किसी अच्छे से होटल में लंच करते हैं, एक जब से उसे देखते हुए कहा। मोबाइल पर कुछ चेक करता बहरहाल चौंका। आज? वो मुतज़ब्ज़ब था। हाँ, अभी अभी की बात कर रही हूँ। वह मुंह बना गई। लेकिन मुझे काम है, उसने टालना चाहा। प्लीज़, वो मुलतजी हुई। एक्सट्रीमली सॉरी, उसने फिर माजरत कर ली। मायूस होकर अमन मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई। बहरहाल ने एक गहरी सांस लेकर खुद को हल्का सा महसूस किया। जिससे दीदे ने अमन के हवाले से उससे बात की थी वो मोहतात हो गया था। अमन अच्छी लड़की थी। बहरहाल उसे पसंद भी करता था, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हद तक, वरना उसके और अमन के लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क था। इतने अरसा शहर में रहने और पढ़ने लिखने के बावजूद वो रिवायती सादगी पसंद पठान था। उसे औरतों में भी वही निस्वानी मशरक़ी सादगी पसंद थी जैसे उसकी दीदे थीं, बावकार सी। अमन ज़रा मुख्तलिफ थी। वो कुछ ज़्यादा ही आज़ाद ख्याल थी। बिला झिझक ही सब मर्दों से मुसाफा कर लेती थी, जबकि बहरहाल मर्द होते हुए भी कई बार ऐसे मौके में जब बिजनेस पार्टनर्स गैर मुल्की होते और होती भी औरत तो सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा कर लेता। अमन लिबास भी मगरबी ही पसंद करती। खुले गले वाली शर्ट्स, स्लीवलेस और टाइट जीन्स उसका फेवरेट लिबास था। कई बार वो इस कदर भड़कीले और फिट लिबास पहन लेती कि बहरहाल उससे बात करते वक्त भी निगाह नीची रखता और मारे हया के पसीना पसीना होता रहता, जैसे अमन ने नहीं उसने कुछ गलत कर लिया हो। अमन से लाख दोस्ती सही, इसी फ़र्क की वजह से बहरहाल वो सब कुछ मुश्किल था जो दीदे सोच रही थीं। और बकौल दीदे, अगर अमन भी सोच रही थी बहरहाल को अब वाकई महसूस होने लगा था। अमन उस पर दिलचस्पी ले रही थी और वो नहीं चाहता था कि वह मज़ीद इस आग को भड़काए। तभी उसने खुद को मज़ीद रोक लिया था, लेकिन उसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि अमन ये सब ना सिर्फ बखूबी समझ रही है, बल्कि अंदर बेचैन भी हो गई थी। उस वक्त भी वो पहले बहरहाल को मामूली सा जवाब देकर बज़ाहिर फ़ोन पर मसरूफ़ हो गई थी, लेकिन उसने भी तय कर लिया था कि बहरहाल वली खान ने खाना उसके साथ ही खाना था। वो फ़ोन हाथ में थामे लिफ्ट से उसके साथ बाहर आई थी। घर जाओ के पार्किंग एरिया में आती उसने पूछा। बहरहाल ने सिर्फ सर हिलाने पर ही इत्तेफाक किया। ऑफिस से उसे गाड़ी भी मिल चुकी थी। वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। अमन ना जाने क्यों बेचैन सी उसके हाथ में थामे सेल को देख रही थी। बहरहाल गाड़ी में सवार हो चुका था। मायूस होकर वो भी अपनी गाड़ी में बैठ गई और इससे पहले कि वो इग्निशन में चाबी घुमाता उसकी नज़र बैक वेव मिरर पर बहरहाल पर पड़ी। वो ड्राइविंग सीट संभाले फ़ोन पर बिजी था।
اور اس کے چہرے کے بدلتے زاویے امن کے چہرے پر مسکان بکھیرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے لفٹ میں ہی پاپا کو میسج کر دیا تھا کہ کسی طرح بھی بہریال کو اس کے ساتھ سائٹ کا کام دے دیں۔ بہریال نے اسے لنچ کے لیے منع کیا تھا اور امن سکندر کو فی الحال کوئی منع کرنے والا پیدا نہ ہوا تھا۔ اس نے بہریال کو گاڑی لاک کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے نہایت پھرتی سے چابی اگنیشن میں گھما دی تھی اور ہلکا سا ٹرن لے کر نکلنے لگی تھی۔ جب اس نے بہریال کو اپنی طرف ہاتھ ہلاتے دیکھا تھا اس نے گاڑی روک دی۔ بہریال اس کی گاڑی کی دوسری سائڈ سے آیا۔ امن نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ سوری، ایکچولی سر نے ابھی کہا ہے کہ ہمیں نہر کے ساتھ والی مل کا وزٹ کر لینا چاہیے۔ انہیں بلڈنگ مٹیریل کے متعلق کچھ غلط انفارمیشن ملی ہے۔ اس نے اندر بیٹھتے ہوئے امن کو تفصیل بتائی۔ اوہ نو پرابلم، وہ کھل کر مسکرائی۔ میں ویسے بھی فارغ ہی تھی۔ بہریال اس بار خاموش رہا۔ گاڑی مین روڈ پر آ چکی تھی۔ امن نے دھیمی آواز میں میوزک آن کر دیا، ایک نظر خاموشی سے بیٹھے بہریال پر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے سیل پر تھینک ینگ مین ٹائپ کیا اور پاپا کے نمبر پر سینڈ کر دیا۔ دوسرے لمحے ہی ان کا کہکہ موصول ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر گنگنانے لگی تھی۔ دوران خان، ضیاء اکیلے مر ہی گیا اور تمہیں خبر ہی نہیں۔ ضیاء سے بات کرنے کے دوران بے شک سہراب علی خان خاموش ہو گئے تھے، لیکن اس وقت دوران کو فون کیا تھا اس کو تو گویا جان پر بنائی تھی۔ خان ام نے بہت کہا، لیکن چھوٹے خان نے ہی کہا کہ اگر ہم نہیں ہمارے آدمی یا ہماری جیپ دکھائی دی تو وہ کچھ بھی کر بیٹھیں گے۔ مودب لہجے میں کہتا وہ سچ بتانے لگا۔ تم نے مجھے بتایا دوران؟ سہراب علی خان کا لہجہ مزید کڑا ہوا۔ وہ خان وہ بول نہ پایا۔ تم لوگ ابھی کل جاؤ، ٹھیک صبح 6 بجے تم مجھے مری سے کال کرو گے، میں انتظار کروں گا۔ سخت لہجے میں حکم سنایا گیا۔ جی خان، وہ مستعد ہوا۔ اور ہاں، ابراہیم کو یہاں بھیج دینا، بچیوں کو شہر جانا ہے اور اس کے ساتھ گارڈ بھی لازمی بھیجنا۔ وہ مزید ہدایت دینے لگے۔ حکم خان، اس نے مؤدب لہجے میں کہا۔ سہراب علی خان نے کال کاٹ دی تھی۔ پیشانی پر البتہ فکر کی سلوٹیں گہری تھیں۔ مری کے کوہساروں پر اترنے والی اگلی صبح چمکدار تھی۔ بارش کے بعد نہ صرف مطلع ہو گیا سا صاف، بلکہ دھوپ بھی کافی تیز اور جاندار تھی۔ سفید شاہ بلود اور پائن کے درخت عجیب ڈھنگ سے نکھرے ہوئے تھے، کہیں کہیں پتیوں پر چمکتے بارش کے قطرے تو کہیں برف کی ننھی ننھی جھلیاں۔ ہر منظر جنت کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ برف سے ڈھکی ایک طرف پہاڑیاں اور ان کی ڈھلوانوں پر بنے خوبصورت منقش گھر، صاف ستھری دھلی دھلی سی گیلی سڑک اور سڑک کی دوسری طرف دل دہلاتی اندھی کھائی۔ قدرت نے کس فراقی سے صنائی بکھیری تھی کہ دل اش اش کر اٹھا تھا۔ صبح کی پہلی کرنوں نے بادل کے دھوئیں سے نجات پا لی تھی۔ شفاف سی روشنی نے برف سے ڈھکے سبزہ زاروں کو عجیب سا نور بخشا تھا۔ صبح ہوتے ہی سب لوگ گروپس کی شکل میں ادھر ادھر نکل گئے تھے۔ نمرا اور لالا بھی چہل قدمی کے لیے پہاڑی کے اوپر کی طرف جانے والی پکی پگڈنڈی پر آ گئیں۔ لالا کے ہاتھ میں پاپ کارن کا بڑا سا پیکٹ تھا جسے کبھی وہ خود کھاتی، کبھی درختوں پر اچھال دیتی۔ پھینک کیوں رہی ہو؟ نمرا نے اسے ٹوکا۔ پھینک نہیں رہی، یہ گفٹ کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ گفٹ کسے؟ نمرا نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ گلہری کو، اس نے سرگوشی کی۔ میں نے سنا ہے اس موسم میں گلہریاں اپنے بل سے باہر نہیں آتی، خوراک کی ضرورت بھی ہو تو بل کے دروازے سے ہی جھانک کر پیچھے بھاگ جاتی ہیں۔ کیا پتا یہ چند دانے ان کے کام آ جائیں۔ اس نے وجہ بتائی۔ ماں صدقے، نمرا اس کی صدقے واری جانے لگی اور دونوں کی کھلکھلاہٹیں ان سرد وادیوں میں گونج اٹھیں۔ یوں ہی چلتے، کہکے لگاتے وہ کافی آگے نکل آئی تھیں۔ یہ جگہ نسبتاً کھلی تھی اور صاف کر کے چھپر نما ہوٹل بنا دیا گیا تھا، جہاں گرما گرم دیسی کھانوں کی خوشبو سے ان دونوں کی بھوک یکلک جاگ اٹھی۔ یہاں لوگوں کا رش بھی کافی تھا اور کافی آگے جا کر 2-3 مزید پگڈنڈیاں نکل رہی تھیں جو نیچے وادی میں اترتی دکھائی دے رہی تھیں۔ کھانا کھاتے ہیں، نمرا نے کہا۔ پیک کروا لو، نیچے کھا لیں گے، لالا نے تجویز دی۔ نمرا تائید میں سر ہلاتی ایک طرف بڑھ گئی۔ لالا سنبھل سنبھل کر پیر رکھتی نیچے اترنے لگی۔ اس نے ایک نگاہ پیچھے وادی میں ڈالی۔ جگہ جگہ سے پھٹی کٹی چٹانوں کے درمیان کہیں پانی کے کچاؤ نے راستہ بنا دیا تھا تو کہیں کہیں موجود گھر لوگوں کے باہمت ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ تو ایک دن نہ رہے ان سلانگ پہاڑیوں میں۔ اسے ہمیشہ سے لگتا تھا پہاڑ جس قدر خوبصورت ہوتے ہیں اسی قدر بدصورت اور ظالم بھی ہوتے ہیں، تبھی اسے ہمیشہ پہاڑوں سے خوف آتا تھا۔ لیکن آج وہ ان کے سحر میں جکڑی جا رہی تھی۔ وہ بے خود تھی۔ قدرت کی ایسی صنائی وہ بار بار دل میں سورہ رحمان کا ورد کیے جا رہی تھی۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اوئے ہوئے، چیختی آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ سنا تو تھا پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ اپنی ہی دھن میں منظروں نظاروں کو کھوجتی لالا کو ایک دم ہی احساس ہوا وہ کافی دور نکل آئی تھی۔ یہاں سوائے اس کے اور ان 2 عواش لڑکوں کے اور کوئی نہیں تھا جو وہاں جیپ میں آئے تھے اور موج مستی میں مصروف تھے اور جن پر لالا کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ سچ میں یار، اس دفعہ تو مری لگتا ہے پہلوان ہو گیا ہے۔
دوسرے لڑکے نے پیلے دانت دکھائے۔ لالا کو گھنسی آئی، وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مدد کے لیے بے اختیار اوپر دیکھا گیا، لیکن وہ زیادہ نیچے آ چکی تھی۔ اوپر ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈی کے علاوہ غرور سے تنا پہاڑ اس کی روح تک کپ کپا گیا، اور جب عورت کو ایک دم سے احساس ہو کہ وہ غلط مردوں کے نرغے میں آ گئی ہے تو بالکل ویسا ہی خوف لپٹ آتا ہے جیسا کسی بڑے بوڑھے آصف کے متعلق بتایا کرتے ہیں۔ ہاں، ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ پاؤں، 1 انچ بھی قدم نہیں ہلایا جاتا۔ یہی اس وقت لالا کی حالت تھی۔ وہ دانت نکالتے آدم خور بھیڑیوں کی طرح منہ کھولے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور لالا اس کے قدم پیچھے جیسے زمین میں دھس گئے تھے، اس قدر بھاری ہو گئے تھے کہ وہ اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ لالا! تبھی دور سے نمرا نے اسے پکارا۔ وہ لڑکے ایک دم سے رکے، لالا کی جان میں جان آئی۔ اس نے تیزی سے نمرا کو اپنی طرف آتے دیکھا، لیکن وہ اکیلی نہ تھی، ضیاء علی خان بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں لالا کے قریب آ کر رکے تھے۔ دونوں لڑکے جیپ پر سوار ہو کر 9-10-11 ہو گئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ نمرا نے پوچھا تو لالا بے اختیاری اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ضیاء علی خان کی آنکھوں نے دور تک جیپ کا تعاقب کیا تھا۔ دائیں ہاتھ کی مٹھی مضبوطی سے بند کرتے اس نے اپنے ضبط کی تابیں کھینچی تھیں۔ اس واقعے نے اسے بری طرح خوفزدہ کر دیا تھا۔ شام تک وہ کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ نمرا اسے سمجھا سمجھا کر خود پاگل ہو گئی تھی۔ تمہاری غلطی تھی لالا، اکیلے اتنے نیچے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر اسے غصہ آنے لگا۔ وہاں رش کافی تھا، تبھی مجھے کھانا پیک کروانے میں دیر ہو گئی تو وہ بھلا ہوا ضیاء کا جو ہمیں ڈھونڈتا ہوا وہاں آ گیا، اور تمہیں نہ دیکھ کر اس کے ساتھ میں بھی واقعی پریشان ہو گئی۔ اس کی بات پر لالا نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ ویسے سچ کہوں، ضیاء اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا تم سمجھتی ہو۔ ہمیشہ کی طرح وہ ایک مرتبہ پھر اپنے پسندیدہ موضوع پر آ چکی تھی۔ لالا چڑھ گئی۔ اس کا ہمارے بیچ آنا ہی برا ہے، لڑکیوں کا پیچھا کرنا اچھی بات ہے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، منفی پہلو تلاش کر لیتی تھی۔ اچھی بات ہے، ورنہ آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ نمرا کو پھر سے واقعہ یاد آ گیا۔ میں آنٹی کو کیا منہ دکھاتی؟ فکرمندی سے کہتے اس نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ لالا اسے گھورنے لگی۔ ہاں تو اتنی ٹینشن میں بھوک تو لگتی ہے، پھر اس وقت تو کھا بھی نہیں سکی تھی، نمرا نے اس کو گھورنے کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ لالا اس کے معصوم انداز پر بے اختیار ہنستی تھی۔ گیلی سڑک پر گاڑیوں کے ٹائر پھسل پھسل کر کئی بار گاڑی پیچھے کی طرف چلی جاتی۔ ایسے موسم میں اس جیپ کی سپیڈ کافی زیادہ تھی۔ ڈرائیور نہ صرف اپنی زندگی سے بیزار لگ رہا تھا بلکہ باقی لوگوں کی بھی جان کے ڈر پر تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا دوسرا نوجوان بھی شاید نشے میں تھا، بار بار کھڑا ہو جاتا، چلاتا، مفلر ہوا میں لہراتا اور ادھر ادھر جھولتا، پھر سے سیٹ پر گر جاتا۔ ارد گرد گزرتی گاڑیاں اور ان کے سوار بھی ان کی وجہ سے بے حد ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ تبھی ایک بلیک پراڈو ان کے بدِ مقابل آئی تھی۔ اس گاڑی کے شیشے مکمل طور پر کالے تھے۔ اندر بیٹھے سوار کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل تھا۔ سامنے موڑ تھا، لیکن پراڈو والا پیچھے ہونے کو تیار نہ تھا۔ جیپ والے تبھی پراڈو نے ہلکا سا کٹ دیا تھا۔ جیپ بری طرح لڑکھڑائی تھی اور پراڈو تیزی سے راستہ نکالتی آگے چلی گئی۔ مری کی خوبصورت فضا اس وقت ان کے ٹائروں کے بے ہنگم شور میں گونج اٹھی تھی، اور پہاڑ پر برف سے کھیلتے لڑکے لڑکیاں رک کر یہ تماشا دیکھنے لگے تھے۔ سڑک کے اوپری طرف قطاریں لگنے لگی تھیں۔ اے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ دوسری بار پراڈو نے کٹ لگاتے ہوئے اسے دوبارہ پیچھے چھوڑا تھا تو وہ چلا اٹھا۔ کافی بلندی پر بنی ڈھلوانی سڑک کے کنارے نمرا کے ساتھ لالا کی نگاہ اس وقت ان 2 گاڑیوں پر پڑی تھی اور وہ چونک گئی تھیں۔ جیپ میں وہی 2 نوجوان تھے جو اسے چھیڑ رہے تھے۔ پاگل ہیں یار دونوں، نمرا نے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ڈرائیورز کے لیے کمنٹ پاس کیا تھا۔ یہ دونوں وہی ہیں، لالا نے بتایا۔ اس کی آواز میں خود بخود خوف سمٹ آیا تھا۔ تبھی پراڈو سلو ہوئی تھی، جیپ آگے نکل گئی۔ پراڈو کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ دھیرے سے کھلا تھا اور کسی کی مسکراتی آنکھیں دیکھ کر لالا کی سانس وہیں رک گئی تھی۔ وہ بے ساختہ روڈ پر آگے کی طرف بھاگی تھی۔ نیچے روڈ پر پراڈو ایک مرتبہ پھر جیپ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آگے اندھا موڑ تھا، وہ وہیں جم گئی تھی۔ پراڈو ایک دم سے جیپ کے برابر آئی تھی۔ لالا کی سانسیں تھمنے لگی تھیں، اور پھر لالا سمیت سب نے دیکھا تھا۔ پراڈو آگے نکل گئی اور جیپ گہری کھائی میں گرتی چلی گئی۔ جیپ میں سوار 2 لڑکے چھلانگ لگا چکے تھے، لیکن پیچھے آنے والی گاڑیوں سے ٹکر کھا کر شدید زخمی ہو چکے تھے۔ انہیں ہسپتال پہنچانے کی کوشش جاری تھی، البتہ بلیک پراڈو کسی جن کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ سب لڑکے لڑکیاں اب روڈ پر جمع ہو کر نیچے گری جیپ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہجوم سا جمع ہونے لگا تھا روڈ پر۔ نمرا لالا کا ہاتھ کھینچتی اسے بھی نیچے آنے کا کہنے لگی۔ لالا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا تھا اور اسے وہیں چھوڑ کر نیچے بھاگ گئی تھی۔ لالا وہیں ایک سیٹ پر ڈھک گئی تھی۔ خوف سے اس موسم میں بھی اسے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے صاف دیکھا تھا، وہ مسکراتی اس کی طرف دیکھتی آنکھیں ضیاء کی ہی تھیں۔ تبھی اس نے کالے بوٹوں کی بھاری آواز سنی تھی، اور پھر کالے بوٹوں میں مکین پیر اس کی نظر کے سامنے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر ہمیشہ کی طرح دوستانہ مسکراہٹ سجائے وہ ضیاء علی خان ہی تھا۔
وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے قریب آیا۔ لالا جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہو تم؟ ضیاء علی خان۔ اس نے جرأت کر ہی لی تھی مخاطب کرنے کی۔ ضیاء اس یاقوتی دہانے کو دیکھے گیا جو اسے ہمیشہ دم بخود کر دیتا تھا۔ ان کا گناہ اتنا بڑا تو نہیں تھا۔ اس کی خاموشی سے خود کو تکتا دیکھ کر وہ مزید چڑھ گئی۔ اگر میں نہ آتا تو وہ بڑا گناہ بھی کر سکتے تھے۔ ضیاء کے لہجے میں غصہ بھرنے لگا۔ تو تم سے مطلب؟ وہ بھی غم سے بولی۔ اس بار ضیاء کچھ نہیں بولا لیکن اس کی گہری آنکھوں میں تعصب نمایاں تھا۔ میں نہ تو تمہیں جانتی ہوں نہ جاننا چاہتی ہوں، سو آئندہ مجھ سے 100 گز دور رہ کر چلنا اور میرے کسی معاملے میں انٹرفیئر مت کرنا، سمجھے؟ وہ اس کے سامنے آنکھوں میں بلا خوف جھانکتے ہوئے بولی۔ ادھر شانے بے نیازی سے بایاں بازو جس پر ڈارک براؤن کلر کا دھاگا بندھا تھا اٹھا کر جیسے مکھی اڑائی گئی۔ لالا کا تو منہ کھل گیا۔ میں تمہیں جانتا ہوں، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ باقی رہا تمہارا کوئی معاملہ تو ضیاء علی خان جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، سوائے اللہ پاک کے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ غصے پر ایک دم دوستانہ مسکراہٹ غالب آنے لگی۔ لالا نے ایک تیکھی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی، پھر پیر پٹکتی نیچے نمرا کی طرف چلی گئی۔ کسی روز بتاؤں گا تمہیں لالا، تم میری محبت سے خوفزدہ ہو کر بھاگ رہی ہو اور میں تم سے کس قدر شدید نفرت کرتا ہوں۔ ضیاء کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ کیبن میں لگے بلب کی روشنی میں اس کا ہاتھ تھامے اس بار وہ اس کے چہرے پر رقم گھبراہٹ بخوبی پڑھ سکتا تھا۔ انہیں ایک ساتھ وقت بتائے کافی عرصہ ہو چلا تھا لیکن وہ ہمیشہ پر اعتماد رہی تھی اس بار، مگر وہ اعتماد اس کی شخصیت سے مفقود تھا۔ اقرا، مجھے کیوں لگ رہا ہے میں تمہیں زبردستی لایا ہوں یہاں؟ وہ بدمزاج سا ہوا۔ اقرا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آغا، مجھے ڈر لگنے لگا ہے میرے ساتھ رہنے سے، وہ ناراض لہجے میں بولا۔ اقرا کی نظریں جھک گئیں۔ تمہارے ساتھ رہنے سے مجھے کبھی خوف نہیں آیا آغا، تم جانتے ہو میں تم پر خود سے بھی زیادہ اعتبار کرتی ہوں، وہ سادہ لہجے میں بولی۔ سچائی اس کے لہجے سے عیاں تھی تو وہ سیٹ کی پشت پر گرنے کے سے انداز میں ٹیک لگا گیا۔ جب سے لالا نے یوں اچانک ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہیں بھائی یا کوئی اور، وہ اپنے اندر کے خوف بتانے لگی۔ کم آن اقرا، آغا نے آگے بڑھ کر بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم تو مجھے ڈرپوک کہا کرتی تھی، اب خود ڈرنے لگی ہو محبت سے، وہ اس کا کومل سا روپ نظروں میں جذب کرتے ہوئے بولا۔ ڈرپوک نہیں ہوں میں، بس تمہیں کونے سے ڈرتی ہوں، اسی لیے کہتی ہوں خالہ کو بھیج دو اماں کے پاس، وہ اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا آج ہی اماں سے بات کرتا ہوں بس، اب تم پلیز موڈ تو صحیح کرو، اس نے منت کی۔ اقرا اس کے انداز پر مسکرا دی۔ ارے حمزہ تم، اگلے ہی پل اس کے لب تیزی سے سکڑ گئے۔ دل بے قابو سا ہوا تھا۔ اس نے دعا کی کہ کوئی اور ہی حمزہ ہو، بہت دن ہو گئے، سوچا آج تمہاری طرف چکر لگا لوں، اور وہ علی حمزہ ہی کی آواز تھی۔ اقرا کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹنے لگے تھے خوف سے۔ خود آغا بھی حمزہ کی آواز پہچان کر ساکت رہ گیا تھا۔ کیبن کے سامنے بنے کھلے پارٹ میں ہی وہ شاید کرسیاں سنبھال چکے تھے۔ کیسا چل رہا ہے تمہارا کاروبار؟ حمزہ نے اسے چائے کا کہتے پوچھا۔ اللہ سلامت رکھے، مینا طوطوں کی جوڑیوں کو کالج گرلز اور بوائز نے کافی رونق لگا رکھی ہے، جواب میں کیفے کا مالک جو شاید علی حمزہ کا پرانا دوست تھا خباثت سے کہتے ہوئے ہنسنے لگا تھا۔ اقرا نے لب کاٹ لیے تھے۔ حمزہ کی متنفر آواز سنائی دی تھی۔ بے پرواہ ماں باپ کی بے غیرت اولاد، اس کے لہجے میں کس قدر تنفر تھا۔ اقرا کا سر شرمندگی سے جھکا تھا، آنکھیں خود بخود نم ہو گئیں۔ پلیز، آغا اسے روتا دیکھ بے تاب سا ہوا تھا۔ اقرا نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کے پشت سے سختی سے آنکھیں رگڑی تھیں اور نقاب کرنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سوری آغا، میں اب تم سے اس وقت نہیں ملوں گی جب تک تم ہمارے تعلق کو کوئی معنی نہیں دیتے، اس نے بہت دھیمی آواز میں قطعی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کو کہا، اور خود کو مکمل ڈھانپتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ آغا وہیں رک سا گیا۔ کیبن کے پردے سے باہر آتے ہی اقرا نے سامنے ہی کرسی پر جمے حمزہ کو دیکھ لیا تھا اور اس طرف اس کی پشت تھی، پھر بھی وہ بھائی کو ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر دھندلا رہی تھیں۔ وہ تیزی سے ایک طرف سے نکلتی چلی گئی۔ سب لڑکے لڑکیاں مال روڈ پر لگے اسٹالز پر شاپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ یہ مختلف علاقوں کے روایتی ملبوسات اور دیگر ہینڈی کرافٹ کے استعمال تھے جو دور دراز علاقوں کے غریب مگر قابل ورکرز کے کام کو ہائی سوسائٹی تک پہنچانے کے لیے مختلف NGOs نے حکومت کے تعاون سے لگائے تھے۔ اس سے نہ صرف ان کے کام کے لیے قدردان اور سپلائرز آتے تھے بلکہ سیاح ہاتھوں ہاتھ دوسرے علاقوں تک چیزیں بھی لے جاتے اور اچھی خاصی آمدنی ان تک پہنچائی جا سکتی تھی۔ سب سے زیادہ رش ملبوسات کے اسٹال پر تھا۔ ان کے گروپ کی سبھی لڑکیاں بشمول نمرا رنگ برنگے خوبصورت ملبوسات پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ لالا ہمیشہ کی طرح ان پر مسکراتی نظر ڈالتی روڈ پر چہل قدمی کرنے لگی اور ایک طرف جاتی نسبتاً چھوٹی سڑک پر آ گئی۔ یہاں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ رہائشی علاقوں کی طرف جانے والی سڑک تھی۔
سڑک کے دونوں طرف لگے درختوں نے سڑک کو دونوں طرف سے چھت کی طرح سایہ دے رکھا تھا۔ صبح ہونے والی بارش سے ہر چیز ابھی تک نم تھی۔ آج بھی دن صاف نہیں تھا۔ مرے کی گیلی شفاف سڑک پر چلتے ہوئے اسے اچانک ہی کچھ احساس ہوا تھا۔ اس نے ایک طرف پائن کے درختوں کے قریب دیکھا۔ کیمرے کا رخ اس کی طرف کیے وہ بلا شبہ ضیاء علی خان ہی تھا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی اس کے پاس آئی۔ تم پھر میرے پیچھے آ گئے، چاہتے کیا ہو آخر مجھ سے؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ ایک کپ کافی پیو گی میرے ساتھ؟ مسکراتے ہوئے ہمیشہ کی طرح فرمائش کی گئی۔ لالا کا دل کیا اسے نیچے کھائی میں گرا دے، اور گرا بھی دیتی اگر اسے جھیل کا خوف نہ ہوتا۔ یہ قانون بھی نہ، بس ہم نیک لوگ ہی اس سے خوف کھاتے ہیں۔ ضیاء جیسے لوگ تو سینہ تان کر پھرتے ہیں۔ اس نے کڑ کر سوچا تھا، میں کبھی واقعی میں تمہاری جان لے لوں گی ضیاء؟ وہ لب کچلتی اسے بے حد خوبصورت لگی۔ پکی لال پٹھانی، کاش لالا سن لیتی۔ ماں دیکھا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ مسکراتے ہوئے وہ پشتو کا مشہور لوک سانگ گنگنایا تھا۔ لالا نے ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور واپسی کے لیے مڑی تھی۔ خان مہذب پکار پر سراب علی خان نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ابھی ابھی اوزگل اور مینا کو الوداع کہہ کر آئے تھے۔ ابراہیم وقت پر پہنچ گیا تھا۔ بچپن سے وہ ان کا نمک کھا رہا تھا، ان کے لیے قابل اعتبار تھا۔ تبھی ان کے جانے کے بعد وہ اطمینان سے لان میں بچھے تخت پر آرام کر رہے تھے کہ شاہ سوار کی آواز نے انہیں اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ خان، چھوٹی بیبیوں کے جاتے ہی آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے۔ تہ خانے کا ایک اور کمرہ صاف کروا دیا ہے۔ ان کی آنکھیں کھلتے دیکھتے ہی وہ سر جھکائے بولے، مکین بھی پہنچا دیا یا نہیں؟ انہوں نے اٹھتے ہی سگار جلاتے ہوئے کہا، پہنچا دیا خان، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ خان کی گہری نظریں اس پر جمی تھیں۔ بہت شور مچایا خان، اب بھی کافی شور مچا رکھا ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاری جاگی۔ سوراب علی خان اٹھ کھڑے ہوئے اور تیز قدم اٹھاتے حویلی کے دائیں طرف بنے چھوٹے سے دالان سے ہوتے کچی دیوار کے اس طرف بنے کھنڈر نما حصے میں آ گئے جہاں چرند پرند بھی پر مارنے سے خوف کھاتے تھے۔ یہ جگہ کافی بڑی تھی۔ تین اطراف چھوٹی چھوٹی کوٹریاں بنی تھیں جو سب چھوٹے دروازے سے ایک دوسرے سے جڑی تھیں، اور ایک کوٹری میں داخل ہوتے یہاں دروازے کے بالکل قریب سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ سوراب علی خان نیچے اترنے لگے۔ شاہ سوار بھی ان کے پیچھے تھا۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ سوراب علی خان نے رومال جیب سے نکال کر چہرے پر باندھ لیا تھا۔ شاہ سوار نے نیچے اترتے ہی لائٹ آن کر دی۔ لائٹ آن کرتے ہی کسی کی زخمی چیخ سناٹے کا گلا چیر گئی۔ ارد گرد کئی سلاخوں کے دروازے لگے تنگ کمرے تھے جن میں ہر عمر کے افراد نڈھال سے پڑے تھے۔ ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی، لیکن کسی نے بھی اٹھ کر نہ تو استقبال کیا تھا نہ ان کی آمد کو نوٹس لیا تھا۔ سب کے سب جیسے بے جان پڑے تھے۔ بس ایک وجود تھا جو چھل کر چیخیں مارتا سلاخوں سے آ لگا تھا۔ سلیم کی بو تیز ہونے لگی تھی، ٹھنڈی غلیظ۔ تیری پکڑ ہو گئی اور اسے تو سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈال سکتا۔ وہ کمزور سا وجود یوں سلاخوں سے ٹکرایا جیسے انہیں ابھی ڈھا دے گا۔ رومال کے پیچھے چھپے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کون پکڑے گا مجھے؟ وہ اس کے قریب آ کر کروفر سے بولے۔ وہ کہکے لگانے لگی اور پھر اس نے اچانک جھپٹا سا مارا تھا اور سراب کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا۔ وہ گھبرا کر فوراً پیچھے ہوئے۔ خا خا خا، وہ کہکا لگانے لگی، تالیاں بجانے لگی۔ سراب کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے تھے۔ دیکھ کیسے ڈر گیا تو، وہ ہنستے ہنستے کہنے لگی۔ ایسے ہی روئے گا، گھبرائے گا؟ وہ تالیاں بجائے گئی۔ تیری پکڑ ہو گئی، تیری پکڑ ہو گئی۔ وہ زیادہ شور کرنے لگی تھی۔ سوراب تیزی سے واپس مڑے تھے۔ شاہ سوار نے ان کی تقلید کی تھی۔ پتھریلی سڑک سے کشادہ صاف ستھرے مین روڈ پر چڑھتے ہی گاڑی دوڑنے لگی تھی۔ سفر آرام دہ ہوتے ہی اوزگل اور مینا نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اوزگل اب مطمئن ہو کر اشتیاق سے باہر دیکھتے مناظر میں کھو گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار حویلی سے باہر نکلی تھی، وہ بھی اتنے لمبے سفر پر۔ ہر ایک منظر کے لیے واقعی نیا اور حیران کن تھا۔ تقریباً سنسان روڈ پر بلیک ہائی لیوز فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ ابراہیم حیات نے سنبھال رکھی تھی۔ چاروں باڈی گارڈز گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئے تھے۔ اوزگل کا سارا دھیان باہر کے مناظر پر تھا اور گل مینا، وہ تو اس قدر خوش تھی کہ کبھی اس کی توجہ حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ سنو، اس نے اچانک پکارا تو اوزگل چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ابراہیم اپنی ہی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا۔ اے ڈرائیور، اب کی بار وہ تیز لہجے میں بولی اور اس بار ابراہیم بھی چونک پڑا تھا۔ میوزک آن کرو، شہزادیوں کی طرح حکم جاری کیا گیا۔ ڈرائیور اتنا حیران ہوا تھا کہ گاڑی کی سپیڈ ایک دم کم ہوئی، لیکن بہرحال اس نے بیک ویو مرر سے نظر اٹھا کر شہزادی کو دیکھنے سے اجتناب برتا تھا۔ اوزگل نے البتہ اس شہزادی کے پہلو میں کونہی ضرور مار دی تھی جس پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ پہلو مسلتی اوزگل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ چادر بھی چہرے سے ہٹ چکی تھی۔ مصیبت مجھے ہے یا تمہیں ہے؟ وہ اس کا بازو دبوچتی اس کے کان میں سرگوشی کر گئی۔ باجی کو خبر بھی ہوئی نا تو جان لے لیں گے تمہاری۔ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ ڈرائیور نے سپیڈ بڑھا دی تھی۔
میوزک البتہ ابھی آن نہیں کیا گیا تھا۔ اور چہرہ چھپاؤ اپنا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس گل نے زبردستی اسے نقاب کروانا چاہا۔ اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ باجی کو کون خبر دے گا؟ تم یا یہ ڈرائیور؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ ڈرائیور کے لب بھیج گئے تھے۔ مینے اس گل بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ تم نے سنا نہیں؟ میوزک آن کرو۔ وہ اب پھر ڈرائیور سے مخاطب تھی۔ اس بار اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پلیئر آن کر دیا تھا۔ گل مینا بے فکری سے سر دھننے لگی تھی۔ اس گل اس پر بے بسی سے نظر ڈالتے باہر دیکھنے لگی تھی۔ گاڑی ہوا کے دوش پر گویا محو سفر تھی۔ یوں ہی بے فکری سے ادھر ادھر دیکھتی گل مینا کی نگاہ اچانک ہی سامنے شٹ میں نظر آتے اس چہرے پر پڑی تھی۔ وہ مکمل طور پر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا۔ اٹھی نظریں سامنے راستے پر جمی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں سے چھلکتی حیا۔ وہ کتنے ہی سمے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، لیکن ڈرائیور ابراہیم حیات اس نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مرد ہو، اکیلا ہو اور خانزادیوں کے ساتھ، پھر بھی مارے تجسس کے نگاہ نہ اٹھائے۔ اسے دیکھتے ذرا سا آگے ہو کر بیٹھتے ہوئے گل مینا نے سوچا۔ سنو! بلا ارادہ ہی اس کے منہ سے پھسلا اور بے اختیار ہی نظریں اٹھی تھیں اور گل مینا کی نظروں سے ٹکرا گئی تھیں۔ اس نے کسی الرٹ دوشیزہ کی طرح نظریں پھیر لی تھیں، لیکن گل مینا نظریں نہ پھیر سکی تھی۔ چار سو کچھ سنہرا سا چمکتا محسوس ہونے لگا۔ محبت کی پری نے جادوئی چھڑی گھما دی تھی، لیکن اس دفعہ شہزادے نے نہیں، سنڈریلا نے اپنے محبوب کو تلاش لیا تھا۔ گل مینا کے لبوں پر محبت سنہری مسکان کی صورت چمک رہی تھی، روشنی دے رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ کہاں کا تھا؟ یہ سب باتیں اس کے لیے بے معنی سہی، لیکن وہ اتنا ضرور جان چکی تھی، ضیاء علی خان کا اس کی زندگی میں آنا بے مقصد نہیں تھا۔ اس نے دلدل کا راستہ خود چنا تھا، وہ بھی صرف غصے اور ضد میں آ کر، ورنہ وہ دل و جان سے صرف اپنے عبدل کو چاہتی تھی۔ تبھی شاید خدا نے ایک گناہ کبیرہ سے بچا کر سزا کے طور پر گناہوں کے دلدل میں پھینک دیا تھا، اور یہاں آ کر اس پر آشکار ہوا تھا عورت کے لیے چادر اور چار دیوار کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس ذلین زدہ ماحول میں وہ لمحہ لمحہ انگاروں پر لوٹی تھی۔ ایک ایک پل اس نے خوف کے پلے صراط کو عبور کرتے گزارا تھا، اور اسی اللہ سے پناہ مانگتی رہی تھی جس کے احکامات کو پس پش ڈال کر اس نے خود اس ضلالت کو چنا تھا۔ وہ کم عقل تھی، راہ بھٹک گئی تھی، لیکن وہ وقت سے پہلے سنبھل بھی گئی تھی۔ اور تبھی مایوسی کے گناہ کے دلدلی اندھیرے میں ضیاء علی خان روشنی بن کر آیا تھا۔ اللہ کے بعد اگر میں کسی کو مدد کے لیے پکاروں گی تو بلا شبہ تم ہوگے ضیاء علی خان۔ ہاتھ میں پکڑے اس موبائل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے خود کلامی کی تھی، جو ضیاء نے جاتے وقت اس کے سپرد کیا تھا تاکہ وہ اسے رابطے میں رہے۔ سپہر ہونے کو تھی، لیکن مری کی خوبصورت وادیوں میں صبح سے ہونے والی اس مدھر کنمن نے جیسے نہ رکنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ایسے موسم میں بھی لوگ باہر انجوائے کر رہے تھے۔ نمرا بھی کچھ دیر اسے ساتھ چلنے کا کہتی رہی، پھر اس کے مسلسل انکار پر اسے وہیں چھوڑ کر گروپ کے ساتھ گھومنے چلی گئی۔ لالا نے سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے پردے ہٹا کر دیکھا۔ تازہ نم ہوا کے جھونکے نے روح تک میں سرشاری بھر دی تھی۔ وہ دھلی دھلائی سڑک کے پار دور پھیلے سبزہ زاروں کو دیکھنے لگی۔ ہر طرف لڑکے لڑکیاں گروپس کی صورت بکھرے نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگ فیملی کے ساتھ تھے، وہ بھی خوب انجوائے کر رہے تھے۔ لالا اداسی سے مسکرا دی۔ پچھلے 2 دن سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ میم تبسم خود اسے پوچھنے بھی آئی تھی، لیکن اس نے سر درد اور فلو کا بہانہ گھڑ دیا تھا، مزید کہیں بھی گھومنے سے انکار کر دیا تھا۔ خود نمرا اس کی منتیں کر کے تھک چکی تھی، لیکن اسے روم سے باہر آنا تھا ہی نہیں۔ 2 دن پہلے ہونے والا حادثہ کسی آسیب کی طرح اس کے دل و دماغ سے چمٹ کر رہ گیا تھا۔ ضیاء علی خان کون تھا؟ اس سے کیا چاہتا تھا؟ وہ یہ سب نہیں جانتی تھی، نہ ہی ضیاء علی خان کو جانتی تھی۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ ضیاء علی خان کی آنکھوں میں نظر آنے والی گہری شناسائی اسے اندر تک دہلا کر رکھ دیتی تھی۔ کبھی کبھی اسے یوں لگتا جیسے وہ صرف اسی کے لیے آیا ہے، اس کا ہر وقت لالا پر نظر رکھنا، اس کے پل پل پر خبر رکھنا، اس کی ذات سے تمام تر آگاہی رکھنا۔ یہ محض اتفاق تو ہرگز نہیں تھا، اور نہ ہی یہ کوئی جنونی محبت کا عکس تھا۔ بھلے ہی اس نے ضیاء علی خان کی آنکھوں میں اپنے لیے کچھ خاص رنگ دیکھے تھے، لیکن اس نے ایک دم ہی ان رنگوں پر کئی دوسرے رنگوں کو غالب آتے بھی دیکھا تھا، جو سختی اور درستی کے تھے، کسی تلخ یاد کے یا شاید کسی درد کے۔ لیکن اس کا ضیاء علی خان کی زندگی، اس کی کسی یاد یا درد سے کیا واسطہ؟ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی تھی، لیکن اس پہیلی کا سرا نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد اس بارے میں کسی سے بات کرنا ہوگی، اس نے جیسے ایک دم سے فیصلہ کیا تھا۔ شاہویز سے، اس نے سوچا، لیکن وہ بہت جذباتی ہے، الٹا بات بگاڑ کر رکھ دے گا، بہت جلد مارا ماری پر اتر آتا ہے وہ تو۔ اس نے خود ہی نفی بھرتے ہوئے کہا۔ تو پھر حمزہ؟ کھسک سی اٹھی تھی دل میں، کتنے تلخ حوالے جڑے تھے اس شخص سے، تنہائی میں اسے تحفظ کے، عزت کے خواب دکھانے والا، سب کے سامنے کس طرح پگی بلی بن جاتا تھا، وہ بھلا بھول سکتی تھی؟ نہیں، میں ایسا بھی نہیں کر سکتی، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں اپنے کردار پر آواز اٹھانے کی ہمت نہیں دے سکتی۔
اس بار بھی اس نے خود کو جیسے منع کیا تھا۔ جو بھی ہو ضیاء علی خان، تم لالا کے کردار سے نہیں جیت پاؤ گے، کیونکہ میرے پاس سوائے عزت کے کچھ بھی نہیں۔ ہاں، کچھ بھی نہیں۔ اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے اندر کے خلفشار کو دھوئیں کے مرغولے کی صورت ہوا کے سپرد کیا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر میسج ٹون آئی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر چیک کیا۔ نامعلوم نمبر سے پیغام تھا۔ اس نے پیغام اوپن کیا۔ ہائی گارجیس، ایک کپ کافی ہو جائے؟ جگمگاتے ہوئے کے ساتھ مسکراتا آئیکن بنا تھا۔ لالا کو اپنے ہاتھ شل ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے یوں ہی نگاہ نیچے سڑک کے کنارے پر بنے کیفے پر ڈالی۔ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے دوستانہ انداز میں ہاتھ ہلاتا وہ ضیاء علی خان ہی تھا۔ وہ نظر نہ ہٹا پائی۔ شاہویز وہ چائے لے کر اس کے کمرے میں آئیں تو وہ پریشان بالوں میں انگلیاں دیے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اس قدر پریشان تھا کہ ان کی آواز بھی نہ سن سکا تھا۔ سبین نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اس کے قریب چلی آئیں۔ شاہویز ان کے کندھے ہلانے پر وہ بری طرح چونکا۔ امی، آپ، کوئی کام تھا؟ وہ پریشان لہجے میں بولا۔ سبین اگرچہ اس کی ممانی تھیں مگر وہ انہیں امی ہی کہتا تھا۔ بچپن سے انہوں نے جو پالا تھا اسے۔ کیوں؟ سبین مسکرا دی۔ تمہارے کمرے میں میں بنا کام کے نہیں آ سکتی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں امی، میرا مطلب تھا۔ وہ بات نہیں بنا پایا۔ ایک بات کہوں شاہویز، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ممتا کی ڈھارس دی تھی۔ وہ گمسم نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میرے خیال میں تمہیں نوکری کے لیے اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دھیمے لہجے میں وہ اسے سمجھانے لگی۔ اچھا بھلا گزارا چل رہا ہے، تم سکون سے ہر جگہ اپلائی کرتے رہو، جلد یا بدیر اللہ پاک کرم کر دیں گے۔ سکون کیسے آئی امی؟ وہ تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ جانتی ہیں میں شروع سے ہمیشہ ٹاپر رہا ہوں۔ باریال اور میرے دوست تو بہت پیچھے تھے مجھ سے، لیکن آج وہ اتنی اچھی جگہ پر ہیں اور میں گولڈ میڈلسٹ شاہویز زیدی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا، لیکن کچھ اور بھی جس نے سبین زیدی کو چونکا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں دکھ سا تھا۔ حق تو یہ تھا کہ آج کسی اونچی پوسٹ پر کام کر رہا ہوتا، اور باریال جیسے لوگ تو میرے انڈر کام کرنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ ہمیشہ نوٹس تک کے لیے میرے محتاج رہتے تھے اور آج ان شاندار گاڑیوں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ تم حسد کر رہے ہو شاہویز؟ وہ بھی اپنے دوست باریال سے؟ انہیں تعصب نے گھیرا۔ ہاں، آج کل کے دور میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا امی، اور یہ جو باریال ہر دوسرے روز یہاں آ جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے میری دوستی میں؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا اور سبین کو اندر تک دکھ ہو رہا تھا۔ نہیں امی نہیں، وہ تو یہ سب مراعات دکھانے آتا ہے، میرا دل جلانے، صرف اور صرف میرا دل جلانے۔ تم غلط سوچ رہی ہو شاہویز۔ سبین نے اسے جھٹلانا چاہا، تبھی باہر گیٹ پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ شاہویز سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ سبین اس کے رویے کو ہی سوچتی رہ گئی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ گیٹ پر اسے اس ہستی کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے آج تک وہ شدید نفرت کرتا آ رہا ہے۔ وہ صرف چند برس کا تھا جب اپنی محبوب بیوی کی وجہ سے وہ اسے ہمیشہ کے لیے اس در پر پھینک کر چلے گئے تھے اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ چہرہ آج تک شاہویز کے دل اور دماغ سے محو نہیں ہو پایا تھا۔ شاید یہ اس نفرت کی شدت تھی جو وہ اپنے دل میں ان کے لیے محسوس کرتا تھا۔ ابھی انہیں اپنے سامنے دیکھ کر وہ جھٹ سے دروازہ بند کرنے لگا تھا جب انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ایسا کرنے سے اسے روک دیا۔ صرف چند باتیں کرنی ہیں تم سے۔ ان کی آنکھوں سے جھلکتی پیاس ان کے لبوں پر آ پہنچی تھی، لیکن شاہویز کو اب جیسے کسی جذبے کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کو لگتا ہے آپ نے کچھ بھی کہنے کا حق چھوڑا ہے اپنے پاس؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے زخمی سا مسکرایا۔ بالکل، تم ٹھیک کہہ رہے ہو شاہویز، میں حق کھو چکا ہوں۔ انہوں نے بھیگتے لہجے میں فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ شاہویز نے نظریں پھیر لیں۔ لیکن تمہارے پاس وقت ہے شاہویز، تم میری والی غلطی نہ دہراؤ، اپنے حقوق نہ گنواؤ میرے بچے۔ وہ منت پر اتر آئے تھے۔ بس صرف ایک بار آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لو۔ شاہویز نے ایک بے بسی نظر ان کے تھکے تھکے وجود پر ڈالی اور پھر اندر آ کر بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ جلدی بات ختم کریں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ ان کے بیٹھتے ہی شاہویز نے بنا کسی لحاظ کے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئے۔ وہ ہو بہو ان کی شکل و شباہت چرا کر لایا تھا۔ دراز قد، چوڑے شانے، بے حد پتلی ٹانگیں جو عجیب سی لگنے کی بجائے اس کی شخصیت کا نکھار مزید بڑھا دیتی تھیں، اور ان کی طرح ہی ڈارک براؤن چمکدار آنکھیں۔ بلا شبہ وہ ان کی کاپی تھا۔ اللہ نے کس قدر بڑی نعمت سے انہیں نوازا تھا اور انہوں نے خود ٹھوکر مار کر اسے خود سے کس قدر دور کر دیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاہویز، مجھ سے زیادہ بدبخت اس دنیا میں شاید ہی کوئی ہوگا۔ نظریں جھکاتے ہوئے انہوں نے بولنا شروع کیا۔ شاہویز لب کاٹنے لگا۔ صرف اپنی محبت، اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی متاع حیات تک لٹانے پر اتر آیا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں ندامت سے آنسو بن کر نکل آئے تھے۔ میں چاہتا تو کوئی درمیانی راستہ نکال سکتا تھا، لیکن اس وقت
مجھے صرف ریشم عزیز تھی، اس کی بات، اس کا حکم میرے لیے اٹل تھا۔ ان کا لہجہ کمزور پڑ رہا تھا۔ اعتراف جرم کہاں آسان ہوتا ہے، چاہے سگی اولاد کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ میں سمجھتا تھا ماں اور تمہارے بعد میری زندگی ریشم کے ساتھ ہی مکمل تھی۔ وہ ذرا دیر رکے، لیکن دیکھو اس خدا نے ہم دونوں سے کتنا زبردست انتقام لیا۔ لاکھ دواداروں کے باوجود ہم اولاد کے لیے ترستے رہے۔ کافی عرصے بعد، ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد، ریشم نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ہی واپس لے آؤں، لیکن میں اس وقت خود کو شاید اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ پھر میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم کبھی میرے ساتھ واپس نہیں آؤ گے، کیونکہ ابھی تم کم عمر تھے اور میرے لگائے ہوئے زخم تازہ۔ لیکن آج ریشم کے جانے کے بعد پہلی بار مجھے لگا میں نے زندگی میں تمہیں نہیں، اپنی زندگی ہاری ہے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور شاویز کے لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ صاف لفظوں میں کہیں نا، ایک بوڑھے تنہا آدمی کو سہارے کی ضرورت آن پڑی ہے۔ ان کا لہجہ تلخ تھا۔ بالکل، لیکن مجھ سے بھی زیادہ میرے بزنس کو تمہاری ضرورت ہے، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا سب کچھ تمہارا ہے اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہیں تمہارا حق لوٹا سکوں۔ اب کی بار بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ صاف تھا۔ اعتراف اور اقرار نے دل پر دھرے بوجھ کافی ہلکے کر دیے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے یوں لوٹ آنے پر آپ کے ساتھ چل دوں گا؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولا۔ تمہیں چلنا چاہیے، وہ مسکرائے، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو اور میری ہر چیز پر تمہارا حق ہے۔ مجھے سزا دینے کے لیے تمہارا اپنے حق سے دستبردار ہو جانا مناسب نہیں، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ وہ مسکرا دیے۔ اور پھر تمہیں یوں در چھوٹی موٹی نوکریاں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں، ایک روشن مستقبل تمہارا منتظر ہے بیٹا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ شاویز کافی بدلحاظ تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، کافی دیر بعد انہوں نے اسے تکتے ہوئے کہا، اور بیٹھک سے باہر نکل گئے۔ شاویز نے زوردار لات سامنے پڑے صوفے پر ماری اور وہیں پر ڈھہ سا گیا۔ خدا کے لیے لالا، نکل آؤ اپنی خوش فہمی سے۔ صبح سے ضیاء علی خان کے خلاف اس کے لیکچر سنتی نمرا نے تنگ آ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کی تو گویا زبان تالو سے لگ گئی تھی۔ اب ایسا بھی خون خوار بندہ نہیں ہے کہ سامنے آتے ہی تمہیں نگل جائے گا۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ لالا بے بسی سے اسے دیکھے گئی۔ خدا کی پناہ، تم نے تو سر پر سوار کر لیا ہے اس ضیاء کو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، کچھ اٹھا کر اس کے سر پر نہیں تو دیوار پر دے مارے۔ اتنے اچھے موسم میں سیر و تفریح کے اتنے اچھے چانس کو مس کر رہی ہو تم۔ وہ بری طرح خفا تھی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لالا بھی آخر تب ہی گئی۔ جاؤ نا، تم کرو سیر، تمہیں کب منع کیا ہے میں نے؟ وہ اس سے بھی تیز آواز میں چلائی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، نمرا نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، لالا تڑپ اٹھی۔ اب تو خبردار جو مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ اسے جا کر کسی اور دوست کے ساتھ شیئر روم کرنا تھا، نمرا کے ساتھ ہرگز نہیں، اس نے سوچ لیا تھا۔ جاؤ جاؤ، یہاں کون مرا جا رہا ہے تم سے بات کرنے کے لیے؟ نمرا نے بھی اس بار مکھی اڑاتے ہوئے بے فکری سے کہا، اور اس کی یہ ادا لالا کو مزید تباہ گئی۔ وہ جھٹکے سے بیگ اٹھاتی اور پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نمرا نے تکیہ اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ گل 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 مینا نے نیند کی وادیوں میں اترتی اس گل کو دھیرے سے پکارا تھا، لیکن وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ کوئی رسپانس نہ دیا۔ گل مینا نے ایک بے بس سی نگاہ بے خبر سوتی اس گل پر ڈالی اور پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ ٹھہری تھی۔ یہ پشاور میں ان کی پہلی رات تھی۔ اس نے کھڑکی کھول کر پردے ہٹا دیے۔ پورے چاند کی رات بے حد حسین تھی، یا پھر اس کے اندر کی روشنی تھی جو ہر شے کو سنہری بنا رہی تھی۔ آسمان صاف تھا، پورا چاند ستاروں کی جھرمٹ میں پورے فخر سے جگمگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی چاند کو تکتی رہی۔ مینے، اور اس گل کی پکار پر وہ بری طرح چونکی۔ اتنی رات کو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ دوپٹہ اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتی اس نے حیرانی سے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں گل، اس نے چند لمحے اس گل کو خاموشی سے تکنے کے بعد دوبارہ کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ آج جیسے ساری دنیا بدل گئی ہے۔ ظاہر ہے ہم پہلی مرتبہ گاؤں سے اتنی دور آئے ہیں، پھر ضیاء بھی نہیں ہے، ورنہ ہمیں اتنی اجنبیت محسوس نہ ہوتی۔ اس گل جمائی لیتے دوبارہ بستر پر لیٹتے ہوئے بولی۔ یہی تو مسئلہ ہے گل۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب آ گئی۔ اس گل نے سائڈ ٹیبل پر دھرا ٹیبل لیمپ آن کر دیا تھا۔ روشنی پھیلی کمرے میں۔ مجھے اجنبیت نہیں، سب کچھ اپنا اپنا سا لگ رہا ہے، ایسا احساس کبھی نہیں ہوا مجھے، وہ اس گل کی طرف دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ کیسا احساس؟ اس گل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ خود کو کھو دینے کا احساس۔ وہ مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اس کی آنکھوں میں چمکتے رنگوں کو سمیٹتے ہوئے۔ نہ جانے کیوں اس گل نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اور دل ہی دل میں اپنے خدشے کے ڈھوٹے ہونے کی بھی دعا کی۔ اب آرام سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، شاباش، اسے ساتھ ہی لٹاتے ہوئے اس ٹیبل لیمپ کو آف کرتے ہوئے کہا، اور خود بھی پلکیں موند گئی۔ وہ کتنا خوبصورت ہے نا اس گل۔
اور روزگل کو لگا اسے بھیانک سپنا وہ ساری زندگی نہیں دیکھ پائے گی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کی آنکھ میں حیا کتنی جچتی ہے اس پر۔ وہ جیسے کسی سحر میں گرفتار بولے جا رہی تھی۔ وہ کتنا جدا ہے نا سب سے۔ اس کے لہجے، اس کے انداز میں صرف محبت بول رہی تھی، سچی محبت۔ اس نے تو خانزادیوں پر نگاہ تک نہیں ڈالی۔ کتنا حیادار ہے نا وہ۔ کون؟ اوزگل کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہی نا، وہ اس کی طرف رخ کر کے لیٹ گئی، جس کے ساتھ آج ہم یہاں تک سفر کر کر آئے ہیں۔ اس کے لہجے میں جوش تھا۔ ابراہیم حیات۔ اوزگل بول نہ سکی تھی، دل ہی دل میں اپنی پیاری بہن کے لیے دعائیں کی تھیں، جو اس کے خیال میں موت کے راستے پر قدم دھر چکی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی خانزادی اگر کبھی محبت کے راستے پر قدم دھرتی ہے تو اس کی منزل صرف موت ہوتی ہے، وہ بھی ذلت کی موت، رسوائی کی موت۔ اب یہ کیوں آیا تھا؟ نانو کے سوال پر شاویز کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ بڑے بزرگ بھی نہ آہٹ سے پہچان لیتے ہیں نئے پرانے سب رشتوں کو۔ نہ جانے کیوں شاویز کو ان کی آنکھیں بھیگی بھیگی سے محسوس ہوئیں۔ میری سوئی ہوئی محبت جاگی ہے نانی، یا پھر یوں کہیں کہ میری ضرورت آن پڑی ہے انہیں، وہ تلخی سے بتانے لگا۔ نانو اداسی سے زمین کو تکنے لگی۔ آپ کو اب بھی امی کا دکھ ستاتا ہے نانو؟ شکر کریں اس جیسے مطلبی شخص سے جان چھوٹ گئی ان کی۔ ان کو اداس دیکھ کر اسے بے حد برا لگا تھا۔ پاگل، نانو نے پیار سے اس کی پیشانی چوم لی۔ مرنے والوں کا کیا دکھ؟ ان کی ضعیف آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ دکھ تو زندوں کا ہوتا ہے، مجھے تو ساری عمر بس تیرا غم کھاتا رہا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں۔ نانو، اس نے ان کے تھر تھراتے لبوں پر ہاتھ رکھ کر بات مکمل کرنے سے روک دیا۔ مجھے جن رشتوں کا احساس ساری عمر نہیں ہونے دیا، اب کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ یقین کریں میں ان کے بغیر ہی زیادہ خوش ہوں۔ یہ کہتا وہ ان کے گرد بازو حمائل کر گیا۔ نانو بھی مسکراتے ہوئے اسے ساتھ لگانے لگیں۔ وہ مزید 2 دن مری رکے تھے اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی لچک دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لالا کو نمرا پر جس قدر غصہ تھا، نمرا بھی اس مرتبہ اسی قدر ناراض تھی، اور کسی حد تک تو اس کی بات بھی صحیح تھی۔ وہ یہاں گھومنے پھرنے، موج منانے آئی تھی، اور لالا نے نہ صرف سارا مزہ کرکرا کر دیا تھا بلکہ الٹا ناراض بھی ہوئی تھی، اور دونوں نے ہی ناراضگی میں یہ سوچا تک نہیں تھا کہ کوئی تیسرا تھا جو صرف ان کی ناراضگی سے واقف تھا، بلکہ ایسے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں بھی۔ آج ان کو واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ صبح 9 بجے سب کو یونیورسٹی بس میں سوار ہو جانے کی ہدایت ملی تھی۔ لالا اپنا سامان رکھوا کر باقی کچھ لڑکیوں کے ساتھ فریش ہونے کے باوجود دوبارہ کمرے میں گئی تھی۔ باقی لڑکیاں وقت پر ہی بس پر پہنچ گئی تھیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی لالا کا خیال نہیں آیا تھا، بالکل سامنے والی سیٹ پر بیٹھی نمرا کو بھی نہیں۔ وہ لالا سے سخت ناراض تھی، اور ویسے بھی بقول لالا کے وہ اپنا خیال زیادہ اچھے طریقے سے رکھ سکتی تھی، سو اب اسے کیوں پرواہ کرنی تھی۔ بس نے روانہ ہوتے ہی سیٹ پکڑ لی تھی۔ نمرا نے ہینڈ فری کانوں میں اڑاتے ہوئے باہر کے مناظر دیکھنے شروع کر دیے، اس بات سے بے خبر کہ ہوٹل کے کمرے میں واش روم میں بند لالا کس قدر خوفزدہ انداز میں دروازہ دھڑدھڑائے جا رہی تھی۔ کسی نے اسے واش روم میں لاک کر دیا تھا۔